अस्सलाम वालेकुम। शोकास्ट विद फुरकान टी सिद्दीकी में आप सबको खुश आमदीद। आज के गेस्ट हम अक्सर बात करते हैं, बल्कि लेट्स डिस्कस के पाकिस्तान में अभी इलेक्शन हुए और सब पार्टियां आपस में दस्तो गिरेबा भी हुई, लड़ी, सब कुछ हुआ। कराची की स्पेसिफिकली बात करें, कराची के स्टेक होल्डर्स कौन हैं? MQM, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, मेन स्टेक होल्डर्स तो यही हैं। बाकी और हैं, लेकिन PTI ने भी जो प्राइवेट यानी कि इंडिपेंडेंट थे उनकी वोट्स लिए। लेकिन ये दो तीन पार्टियां थीं। MQM के अपने इश्यूज़ हैं, पीपल्स पार्टी के अपने इश्यूज़ हैं, सब पाकिस्तान के लिए अच्छा करना चाहते हैं, सबके मसाइल अलग हैं। और वक्त की ज़रूरत ये है कि सब मिल के कराची की बेहतरी के लिए काम करें। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है, जो भी रीज़न्स हैं, लेकिन बर्बाद हो चुका है। उन रीज़न्स पे काबू पाना ज़रूरी है। कराची के लिए हमें काम करना ज़रूरी है, कराची को बनाना ज़रूरी है। कराची को हम अक्सर बात करते हैं कि दुबई जैसा हो जाए तो लाहौर जैसा हो जाए। ये सब कुछ पॉसिबल है अगर आप और हम चाहेंगे। हम एज सिटीजन्स सबसे पहले तो हमारे कुछ फ़राइज़ हैं, हम उनको पूरा करें। हम कचरा भी बाहर फेंक देते हैं, पानी हम वेस्ट करते हैं, अपना घर धोते हैं, पानी बाहर बहा देते हैं, हम पोर्शंस हम बना रहे हैं, सारे काम ख़राब हम कर रहे हैं, फिर हम ब्लेम करते हैं हुकूमत को। करें, बिल्कुल उनका काम है, लेकिन हमारे भी कुछ फ़राइज़ हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऐसे ही स्टेक होल्डर हैं और आप इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपके ये फेवरेट भी हैं बहुत सारे लोगों के। आप जब कराची में निकले होंगे तो आपने देखा होगा कि अक्सर जगहों पे होर्डिंग्स पे, बैनर्स में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लगा हुआ था और वो लोगों को हल बता रहा था कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। हम उनसे कुछ मज़े की, प्यारी सी, कुछ सख्त, कुछ कड़वी, कुछ अच्छी, सब बातें करेंगे और आई एम श्योर वो हमारे साथ सब बातों पे इन्वॉल्व रहेंगे और सब बातों का जवाब देंगे। सो लेट्स वेलकम हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम श्योर आप यू हैड अ टफ डे टुडे। और आपका जो रूटीन है आजकल, मुझे तो आपसे सबसे पहले ये पूछना है कि, बल्कि अच्छा हुआ सवाल से पहले एक बड़ी अच्छी बात याद आई, वो इससे जुड़ जाएगी कि आप जॉब भी करते हैं और जमात इस्लामी को तो आप फुल फ्लैज देखते हैं। सर सोते कब हैं? नहीं, सब काम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने जो वक्त दिया है इसको ठीक से अगर आदमी मैनेज करे तो उसमें बड़ी बरकत होती है। और मुश्किल तो होती है, ज़ाहिर है। देखें, जब आप कोई भी काम करने जाते हैं तो उसमें मुश्किल तो होती है, लेकिन आपको अपने आप को भी मैनेज करना होता है, अपने वक्त को भी करना होता है, कामों को भी करना होता है। और फिर अकेले थोड़ी काम करते हैं, टीम के साथ काम करते हैं ना, तो उसका एडवांटेज मिलता है हमें। अकेला आदमी भागता रहेगा तो क्या करेगा तो इसलिए ये है। वो मुझसे किसी ने आज पूछा तो मैं इसी तरह आपसे पूछूंगा, कहने लगे कि वो नईम साहब जो हैं वो 5 दिन तो अपने ऑफिस में काम करते हैं, 2 दिन प्रोटेस्ट करते हैं तो सोते कब हैं? ये था एक्चुअली सवाल। नहीं, उसमें ये हो गया कि फिर वो ऑफिस से थोड़ी रिलैक्सेशन ली तो 5 दिन प्रोटेस्ट करते हैं, 2 दिन दैट्स रियली असल में नाइस। मसले बहुत ज़्यादा है ना, मसले कम हो तो प्रोटेस्ट भी कम करें। ये रहे मसले सर मसले बहुत सारे हैं अभी। और अच्छा, जैसे मैंने ओपनिंग में कहा, वो मैंने किसी बुराई में नहीं बल्कि अच्छाई में वो था, और आप उसको ज़्यादा बयान करेंगे, लेकिन मैं उस पर सवाल हमारा ये बनता है कि ये जो इलेक्शन कैंपेन आपकी बल्दियात में थी और अभी हाल ही में इलेक्शन पे थी, सरकास्टिकली कह लें या लोगों ने मुझसे कहा कि अपेरेंटली 22 बिलियन कोई खर्च हुए हैं और इतनी बड़ी रकम खर्च हुई, तो ये रकम एक तो लगाना, दोनों इस हार पता नहीं कैसे हुई, लेकिन बहरहाल हार के बाद इतनी बड़ी रकम लगाना कहाँ से आई, ये वाले सवाल जब जन्म लेते हैं तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अच्छा, वो तो फिगर तो कुछ नहीं भी दे दें, लेकिन ज़ाहिर है हमारा जमात का अपना एक निज़ाम है और हमारी पूरी टीम है, उसकी एक स्ट्रेटजी है। वो तस्वीर हो या हमारी इश्यूज़ के ऊपर पूरी कैंपेन होती है। मैं आपको ये बताऊं कि लोगों को, इसलिए ये हमारी कैंपेन की कामयाबी है कि लोगों के हवासों पे तारी हो गई है, मुखालिफिन के हवासों पे तारी हो गई, और मुहिब्बीन जो थे, जो हमारे हमसे मोहब्बत करने वाले थे, उनके दिलो दिमाग में बैठ गई। और किसी भी कैंपेन में इससे बढ़कर कोई अचीवमेंट हो नहीं सकती। यानी कोई कैंपेन क्यों कैंपेन होती है कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराए, हैं, आप फेमिलियर हों, फिर उसके बाद वो आपसे रिलेट करने लगे, आपसे मोहब्बत करने लगे, आपका साथ देने लगे, आपके इश्यूज़, जो इश्यूज़ आप टेकअप कर रहे हैं वो उसके इशू हों। तो मैं समझता हूँ कि इस पे हमारी टीम को 100% मार्क्स मिलते हैं। उससे ज़्यादा होते तो उससे ज़्यादा मिलते, कि जिन्होंने ऐसी कैंपेन चलाई कि जिसने अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिज़ल्ट दिया और जो हम चाहते थे वो हो गया। और ये कैंपेन हमारी अभी इलेक्शन से स्टार्ट नहीं हुई, बल्कि हम, आप देख रहे हैं, 6 7 8 साल से मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का इशू है, नादरा के मसले हैं, पानी का एक प्रॉब्लम है शहर में, एजुकेशन का इशू है। देखें ना कितनी ज़्यादतियाँ, अभी ताज़ा तरीन ज़्यादती 11वीं जमात के रिज़ल्ट में आपने देखी होगी।
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس شہر کا, پورا انفراسٹرکچر تباہ ہے, ٹرانسپورٹ نہیں ہے, چنگچیوں کے دھکے ہیں, آپ یو نیم اٹ, اور آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ کو کوئی ریلیف ملتا ہو. ایسے میں اگر کوئی ایک آواز اس شہر میں رہی ہے تو وہ جماعت اسلامی کی تھی. جماعت اسلامی کو میں لیڈ کر رہا ہوں. جب میں لیڈ کر رہا ہوں اور جماعت اسلامی کی آواز ہے, تو ہماری جو اسٹریٹجی بنانے والی کمیٹی تھی اور جو لوگ تھے, انہوں نے طے کیا کہ نہیں, حافظ صاحب چونکہ ہمارے لیڈر بھی ہیں اور شہر کے لوگ اب ان کو جانتے بھی ہیں, تو ہمیں ان کو ایک برانڈ بھی بنانا چاہیے, اور جب ان کی شکل دیکھیں تو سارے مسئلے بھی یاد آئیں اور مسئلوں کا حل بھی یاد آ جائے, جماعت اسلامی بھی آ جائے, ترازو بھی یاد آ جائے. تو اس سے سمپل کوئی کیمپین ہو نہیں سکتی کہ آپ کا نشان, آپ کی پرسنالٹی, آپ کی پوری جو آپ ایشو لے کر چل رہے ہیں وہ ایک بینر میں لوگوں کے دل و دماغ میں اتر جائے. تو یہ تو کریڈٹ دیں نا آپ ہمیں. اور جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے, لوگوں کے پیسے بہت خرچ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں, اس لیے کہ ان کے حساب کتاب ہوتے ہیں. ہر آدمی ہر ایک سے کھیل رہا ہوتا ہے, پارٹی کے اندر بھی نوٹ بنا رہے ہوتے ہیں, اور پھر ان کے پیسے آتے بھی اسی طرح سے ہیں اور جاتے بھی اسی طرح سے ہیں. جماعت اسلامی کا تو اپنا ایک سسٹم ہے, اور ہم اپنے کارکنوں پہ بیسٹ کرتے ہیں, یا اپنے جو سمپیتائزر ہوتے ہیں. مطلب ہمارے پاس اچھے امیر متمول لوگ بھی ہیں, اور ہمارے پاس مڈل کلاس لوگ بڑی تعداد میں ہیں, اور ہمارے پاس غریب لوگ بھی ہیں. یعنی ڈونیشنز پہ ڈونیشنز چلتے ہیں, اور وہ ڈونیشن للہ فلہ ہوتی ہے. مطلب ایک تو ہوتی ہے الیکشن کیمپین آتی ہے, اس پر ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی اتنے پیسے آپ کریں, کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن ہر مہینے کچھ نہ کچھ ہم سب کو, امیر سے لے کر کارکن تک, سب کو کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ اتنے دینے, جتنے آپ دے سکتے ہیں اتنے دیں. تو وہ اس سے ہمارا پورا سسٹم چلتا ہے, اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. احتساب ہمارا اتنا زبردست ہوتا ہے, لوگ تو کیا احتساب کریں گے, جو ہمارے ارکان اور کارکنان احتساب کرتے ہیں, ذرا اوپر نیچے ہو جائے معاملہ. تو اللہ کا شکر ہے, فرشتے نہیں ہیں, لیکن ایک سسٹم ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے جماعت اسلامی, اس کا ایک زبردست قسم کا احتساب کا اور تنقید کا نظام ہے, اور اس کی روشنی میں پھر ہم کام کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے, اور پھر وہ واقعی لوگ, کوئی کہتا ہے 5 ارب روپے, کوئی 20 ارب روپے, کوئی 50 ارب روپے. تو یہ تو ہماری کامیابی ہے. اس میں اچھا ہوا آپ نے یہ بات کر دی, کلیریفیکیشن یہاں ایک اور بن گئی, اور آپ مزید بتا دیجیے. آپ نے کہا ڈونیشنز پہ چلتے ہیں, تو ڈونیشنز کلیئرلی مارکڈ ہوتی ہیں کس کام کے لیے لیا جا رہا ہے. ہاں, کیونکہ ایک سوال کسی نے کیا, وہ سوال یہ تھا کہ یار یہ تو کرتے ہیں فلانے مسئلے کے لیے چندے, اور اس کو الیکشن میں لگا دیا. تو 22 بلین جو والی بات آئی تھی, انہوں نے کہا 22 بلین کیے تھے انہوں نے فلانا چندے کے لیے اور فلسطین کے لیے, اور انہوں نے یہاں لگا دیا. لیکن آپ کی باتوں سے یہ بات کلیئرٹی آ رہی ہے کہ آپ کا ہر چندہ الگ ہے, ہاں, الیکشن کی الگ ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہمارا الخدمت کا ایک نظام ہے نا. وہ ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کے ورکرز ہی اس کے والنٹیئرز ہیں, اور وہی کام کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ظاہر آفس بیئرز ہوتے ہیں. لیکن اس کی ایک ایک پائی کا ریکارڈ الگ الگ ہوتا ہے اس کا. اور ہماری الخدمت تو اتنا زیادہ ظاہر ہے کہ اس میں تمام انہوں نے جتنے بھی سمجھ لیں ادارے ہو سکتے ہیں, اس کو FATF سے اپرووڈ ہے, یوں سمجھ لیں, ٹھیک ہے نا. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا, اتنی سختیاں ہیں اس میں, تمام ایجنسیز, تمام ادارے آ کر اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. اس کے اکاؤنٹ, بالکل. اور دیکھیں یہ ٹرانسپیرنسی تو ہے جس کی وجہ سے لوگ ہمیں پیسے دیتے ہیں. یہ سوال کبھی آپ نے جماعت اسلامی کے کسی ہمدرد سے یا ڈونر سے نہیں سنا ہوگا جو اس کے باوجود مزید پیسے دے رہا ہے. یعنی جتنا پروپیگنڈا پیپلز پارٹی اور MQM نے کیا جماعت کے خلاف, اس کے بعد اس سے زیادہ ڈونیشن ملنا شروع, الخدمت کو بھی ملنے شروع ہو گئے, اور جماعت اسلامی کو بھی. جو جماعت اسلامی کے مت کے پیسے ہیں وہ اس میں خرچ ہوں گے. بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اب الخدمت میں بھی 7 ایریاز میں ہم کام کرتے ہیں, جس میں ہمارا آرفن کیئر ہے, کمیونٹی جو ہیلپ ہے وہ کرتے ہیں, میڈیکلز کا اور ہیلتھ بہت بڑا چیپٹر ہے, اور اسی طرح سے آغوش چل رہے ہیں, پانی کے پلانٹس چل رہے ہیں. ہم اس وقت آپ کو پتہ ہے شہر میں 50 سے زائد ایسے پلانٹ ہیں جہاں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو بھی ہو سکتے ہیں WHO کے, اس کا پانی آپ یوں سمجھ لیں کہ 1.5 روپے لیٹر اور 2 روپے لیٹر میں ہم لوگوں کو دیتے ہیں, ریفل کر کے لوگ چلے جاتے ہیں. اور اب تو ہم نے کئی جگہوں پر وہ جس طرح ATM نہیں ہوتا, کارڈ سسٹم ہوتا ہے, وہ ہم بنا کے دے دیتے ہیں اور لوگ لیتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے. پھر اس کے بعد IT میں ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے, اور بنوقابل پروگرام تو ہمارا ایسا ہے جس نے یوتھ کو بہت بڑی امپاورمنٹ بھی کی ہے, خواتین کی امپاورمنٹ ہوئی ہے, اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہوا ہے. اور ہم انشاءاللہ یہ IT یونیورسٹی تک جائیں گے, فری IT یونیورسٹی ہمارا خواب ہے, اور اللہ نے چاہا تو پورا ہوگا انشاءاللہ. اب میں اس میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ اگر کوئی آدمی ہمیں آتا ہے اور ڈونیشن دیتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ الخدمت میں بھی آپ کون سی ڈونیشن دے رہے ہیں. تو اگر یہ کہے گا میں آرفن کیئر میں دے رہا ہوں تو ہم اسی میں دیں گے. بعض اوقات ہمارے پاس ڈیفیشنسی آ جاتی ہے جنرل فنڈ میں, اور اس میں ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں, اس لیے کہ کسی نے کوفن کیریئر میں دے دیا ہے, کسی نے اس میں دے دیا ہے, کسی نے یتامہ کے لیے دے دیا ہے. تو اب ہمیں بہت ساری جگہوں پہ جہاں پر پیسے زیادہ خرچ ہو رہے ہیں, آمدنی کم ہو رہی ہے, تو جب جنرل فنڈ ہوگا تو ہم دیں گے نا. تو اس کے لیے پھر ہمیں علیحدہ سے کیمپین کرنی پڑتی ہے کہ یار ہمیں جنرل فنڈ دیجیے آپ. لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں فلاں چیز میں چاہیے. تو میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کتنی احتیاط ہوتی ہے.
اور یہ احتیاط کیوں ہوتی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری پوری تربیت میں یہ بات شامل ہے. ہم بچپن سے ہمیں سمجھایا جاتا ہے. مجھے یاد ہے جیسے بڑے بزرگ ہوتے تھے نا, ہمارے والد صاحب بھی جب پیسے دیتے تھے نا کسی کو کہ یار اس کو پیسے دے آؤ, تو وہ نوٹ نہیں بدلنے دیتے تھے. اب ہم تو یہ کہتے ہیں نا یار پیسے ہیں, یہاں سے پیسے جیب سے نکال لو. کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں نوٹ نہیں بدلو. یہ تربیت ہوتی ہے, اور یہی ہمارے جماعت کے بزرگوں نے ہمیں سکھایا. تو خیر, میں نے کہا نا, فرشتے تھوڑی ہیں, غلطیاں کر سکتے ہیں, لیکن انسان سے تو غلطی ہوتی ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک اخلاقی تربیت ایسی ہونی چاہیے, خدا خوفی ہونی چاہیے, جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے, اور دوسرا قانون اور سسٹم ایسا ہونا چاہیے جو غلطیوں کو پکڑ لے. اللہ کا شکر ہے ہماری پارٹی میں دونوں چیزیں. تو لوگوں کو کہنے دیں, وہ جتنا کہتے ہیں ہماری پبلسٹی ہوتی ہے اور اس سے زیادہ ڈونیشن ملتے ہیں الحمدللہ. ایک کریڈیبلٹی بھی تو کھیلتے ہیں یار, اگر اس پہ بھی بات کرو گے تو پھر بات کرنے والا کہاں جائے گا, آپ یہ بتائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کیمپین سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ الحمدللہ. ظاہر ہے کہ سیٹسفیکشن جو ہے نا, تو وہ تو کبھی بھی نہیں ہوتی. کچھ نہ کچھ ظاہر ہے اور اچھا کرنا ہوتا ہے, اور سیٹسفیکشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے سب کچھ کر لیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ایک انسانی بس میں ہے اتنی ایفرٹ کی ہے, اور اس کا رزلٹ بھی آیا ہے. اب آپ سیٹوں ویٹوں کا تو آپ کو پتہ ہے نا, آج کل سیٹیں 45 پہ نہیں ملتی, 47 پہ ملتی ہیں. تو وہ تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں. میں بھی اس پہ آتا ہوں. سر پہلے تو یہ ہے کہ میں اس کو ایک الگ کوشچن سے اس کو بنا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس طرح مجھے ہمارے میئر صاحب بھی آئے, انہوں نے بھی یہ سوال پوچھا, اور کافی لوگوں نے سوال پوچھا کہ ساری باتیں اپنی جگہ, حافظ نعیم صاحب مقبول ہیں, سب کچھ ہیں, بس پرسنل گلوریفیکیشن, اس کی وجہ آپ کو ٹھیک ہے پارٹی نے سپورٹ کیا ہے, لیکن کیا یہ ضروری تھا؟ نہیں, پرسنل تو ہے ہی نہیں اس میں کچھ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیونکہ ہمارے ہاں تو جو پورا, اگر جو لوگ جماعت اسلامی سے واقف ہیں, اس میں پرسنلی کوئی آدمی اپنے آپ کو کر ہی نہیں سکتا کچھ. یعنی ہمارے پورے نظام میں یہ بات نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی سیلف پروجیکشن کرے. یہ تو ہماری پارٹی, ہمارے پاس دیکھیں نا آپ, ان پارٹیوں کو اصل میں یہ چیزیں سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ یہ وصیت اور وراثت پہ چلنے والی پارٹیاں ہیں. یہ ون مین آرمی ہوتی ہے, ایک آدمی ڈکٹیٹر ہوتا ہے, جس طرح چاہے پارٹی کو چلائے. ہمارے ہاں تو جتنی ایگزیکٹو باڈیز ہیں, چاہے وہ ہمارا ایک چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہو, سٹی ہو, پروونس ہو یا مرکز ہو, وہاں سب جگہ منتخب شورا کے لوگ ہوتے ہیں, جس کو ہم ایگزیکٹو باڈی اپنی کہتے ہیں. منتخب لوگ ہوتے ہیں, ارکان کے منتخب کردہ. اور ہر 3 سال میں کراچی اور پروونسز کا جو ہے وہ انتخاب ہوتا ہے, ہر 2 سال میں ڈسٹرکٹس کا ہوتا ہے, ہر 5 سال میں مرکز کا ہوتا ہے. یہ انتخاب ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں لیڈرشپ آتی ہے. کوئی آدمی جو سیلف پروجیکشن کرے گا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس لیے یہ ہماری پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے. یہ ہماری ضرورت ہے. آپ ایک ویگ کیمپین نہیں چلا سکتے جس کا مطلب ایبسٹریکٹ آرٹ تو نہیں ہے, تجریدی آرٹ ہے کہ ادھر بھی لکیر کھینچ دی, ادھر بھی کھینچ دی. آپ کو کہیں رخ دینا پڑتا ہے, اس کی لیڈرشپ کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. آج میں ہوں, کل دوسرا کوئی اور ہوگا. تو جب پارٹی کی انویسٹمنٹ کے نتیجے میں اتنے مین آورز لگتے ہیں, اتنی ساری, تو پھر ہم جگہ جگہ اپنے لوکل لیڈرشپ کو گرو کرتے ہیں. جماعت اسلامی نے بہت طویل عرصے کے بعد سوچ بچار کے بعد اس بات کو طے کیا کہ ایک ہماری مرکزی کیمپین ہوگی, لیکن ہم اپنی سٹیز میں اور اپنے جہاں جہاں جس علاقے میں جو رہتا ہے وہاں اپنی لیڈرشپ کو ابھاریں گے, تاکہ اس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ بات پتہ چلے کہ جماعت اسلامی کیا ہے اور اس کی لیڈرشپ کیا ہے. اور سمبولک ہوتا ہے وہ. تو اللہ کا شکر ہے اس وقت پورے ملک میں اب کئی ایسی لیڈرشپ ہے جو اٹھنا شروع ہوئی ہے. اور یہ اس وقت طے کیا ہم نے جب ہم الائنسز کی پالیٹکس سے ہم نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا, اور اب کہا کہ نہیں, ہم اپنے نشان پہ چلیں گے, اپنے برانڈ کو آگے لے کے چلیں گے. تو اس کا ہوا, تو اس لیے ہمارے یہاں ایک ذاتی تو ہو نہیں سکتی. اب یہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے اس بات کو, اس لیے کہ یہ اسی نظام میں ڈلے ہوئے لوگ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے یہاں طے ہوتا ہے وہ ہماری کمیٹیز ہوتی ہیں, اور وہ بھی جواب دہ ہوتی ہیں. اور اس پر 100% ہمارے یہاں, ہم ایسا نہیں ہوا کہ چلیں, کبھی ہم لوگ خود فیل کرتے ہیں یار یہ زیادہ تو نہیں ہو گیا تھوڑا, پھر ہم میٹنگ کرتے ہیں. اچھا, ہم نے انتخاب سے پہلے 2 دفعہ اپنی کراچی جماعت اسلامی کی شورا, جسے ایگزیکٹو باڈی کہتی ہیں, اس کا اجلاس کیا, اور یونانیمسلی لوگوں نے کہا کہ ہم بالکل صحیح ٹریک پہ کام کر رہے ہیں. پھر الیکشن ہو گیا, الیکشن کے بعد ہم نے اپنی ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس کیا, یونانیمسلی لوگوں نے کہا کہ ہمارا ٹریک بھی صحیح تھا, ہمارا ایفرٹ بھی صحیح ہے, ہمیں رزلٹ بھی ٹھیک ملا ہے. تو بےایمانی اتنی ہو گئی, دھاندلی اتنی ہو گئی, جس کے نتیجے میں مسئلہ ہوا ہے, لیکن ہمیں مزید اس کو بہتر بنانا ہے. تو اس لیے یہ ہمارے لیے کوئی پرابلم. ٹرانسپیرنٹ احتساب ہے. اب اتنی ساری چیزیں, مقبولیت, ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, مقبول بھی ہیں, سب کچھ ہیں, آ جاتے ہیں الیکشن کی طرف. سر یہ کنورٹ کیوں نہیں ہوتا ووٹس میں؟ اتنی مقبول, آپ اتنے مقبول ہیں, گلی میں ہر بچہ آپ کو جانتا ہے, ہر یوتھ کا تعلق آپ حافظ نعیم سے جڑ رہا ہے, آئی ٹی بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ووٹ کیوں نہیں دیتے لوگ آپ کو؟ اچھا, میں یہ سوال سے پہلے میں ایک بات بڑی مزے کی بتاؤں آپ کو, کہ ہماری کیمپین کی طاقت یہ تھی کہ ہماری کیمپین میں جب حافظ نعیم ہوتا ہے نا, تو اس کے ساتھ گول سا ایک دائرہ ہوتا ہے جس میں ترازو لگا ہوا ہوتا ہے نا, آپ کو یاد ہے نا, نیلی نیلی یہ اور سفید سفید یہ اور کالے میں ترازو بنا ہوا, یاد ہے نا, دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے.
ہم ابھی حیدرآباد گئے تھے تو واپس آ رہے تھے تو نوری آباد کے قریب ایک جگہ رکے تو واش روم جانے لگے, تو واش روم میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا, ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہوتے جو پیسے لیتے ہیں کانٹریکٹر. اس بچے نے کہا کہ آپ جو ہے نا, اس نے کہا کہ آپ وہی ہیں نا جس کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے. میں نے کہا تو آپ نے الیکشن لڑا نا؟ میں نے کہا میں نے نشان کیا کہ ترازو. تو میں نے کہا سر سلمان اوکے تمہاری کیمپین ٹھیک ہے. تو نعیم الرحمان کچھ نہیں ہے, جماعت اسلامی ترازو کراچی پاکستان, یہ ہے سب کچھ. تو اللہ کا شکر ہے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو ووٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ مسئلہ تھا ہمارے لیے, اور یہ مسئلہ بہت تھا, اور اس پر ہم نے بہت ریسرچ کی, ہم نے اس پر سرویز کیے. ایک ہوتا ہے کوانٹیٹیو سروے جس میں آپ پبلک سے اوپینین لیتے ہیں, بھئی آپ کس پارٹی کو جانتے ہیں, آپ اسپونٹینیسلی آپ کس لیڈرشپ کو جانتے ہیں, کس پارٹی کا نام لیتے ہیں, وہ بہت سارے اس کے سائنٹیفک طریقے ہوتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کوالٹیٹیو سروے جس میں فوکس گروپ ہوتے ہیں. وہ ہم نے, مجھے یاد ہے آج سے ہم نے 3-4 سال پہلے, 4-5 سال ہوئے ہوں گے, ہم نے سوچا یار یہ پرابلم تھی کہ یار ہم اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی خدمت کرتے ہیں, جان لگا دیتے ہیں, لیکن پبلک پرسیپشن میں کیوں نہیں آتے. تو ذرا سوچیں ہماری کیا پرابلم ہے, کمیونیکیشن کا کیا مسئلہ ہے. تو ہم نے کچھ 30-35 فوکس گروپ کیے, ہر سوشو اکنامک کلاس کے, ہر مطلب بچوں کے, یوتھ کے, اسکول گوئنگ بچے, ورکنگ وومین, ہاؤس وائفز, اور اس کے 2-2 گھنٹے کے سیشن کیے, اور اس سیشن کو ہم نے تھورلی دیکھا. اور ان سیشنز کے بعد جب ہم نے تمام تر چیزوں کو دیکھا تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ہمارے بارے میں پرسیپشن کیا کیا خراب ہے. اس کا ایک سارٹ انالیسس کیا, اور اس کے بعد ہم نے پھر یہ کہا کہ ہاں اگر یہ پرسیپشن خراب ہے, اور اصل بات یہ ہے کہ ہم خراب نہیں ہے, پرسیپشن خراب ہے, تو اس میں ہمیں لوگوں سے نہیں لڑنا, اپنے آپ سے لڑنا ہے. مطلب ایک تو یہ رویہ یہ ہے کہ یار ہم اتنا کام کر رہے ہیں آپ جانتے نہیں ہیں, تو بھائی اپنے آپ سے لڑو نا, لوگ کیوں نہیں جانتے. تو ہم نے اپنے لوگوں کا ذہن جو ہے نا پھر اس پہ بنایا کہ نہیں, ہمیں اپنا پرسیپشن ٹھیک کرنا ہے, جو ہم ہیں وہی نظر آنے چاہیے. اس ہم نے محنت کی, اور اسی ساری چیزوں کو ہم لے کر چلے, اور اللہ کا شکر ہے کہ کمیونیکیشن میں اس وقت سب سے فاسٹ جس نے ٹریول کیا وہ ہم نے کیا. 2015 میں ہمارے پاس ووٹ تھے, ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر بلدیاتی الیکشن لڑا تھا, پتہ نہیں آپ کو یاد بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, یاد ہے؟ اس میں ہم نے تقریباً 60-65 سیٹس پر کمبائن لڑے تھے, چیئرمین وائس چیئرمین کا ایک ووٹ ہوتا تھا, اور باقی پہ کچھ پہ وہ الگ تھے, کچھ پہ ہم الگ تھے. یہ سارے ووٹ ملا کے 4 لاکھ بنے تھے. اگر ہم سیف سائڈ پہ چلے جائیں, آدھے ان کے کر دیں, آدھے اپنے کر لیں, تو 2-2 لاکھ ہو جاتے ہیں. تو 2015 میں ہماری اگر اسٹرینتھ تھی, وہ بھی کمبائنڈ تھا تو چلیں, لیکن پھر بھی آپ کہیں 2 لاکھ ووٹ کی, 1.5 سے 2 لاکھ ووٹ کی اسٹرینتھ تھی شہر کراچی میں. ظاہر ہے بہت کم تھی, اور ہم نے محنت کی. اس کے بعد 2018 میں جب قومی انتخاب ہوا تو وہی بات ہوئی, ایم ایم اے بن گئی. اچھا, جب ایم ایم اے بن گئی تو پھر ظاہر ہے اس کے بھی پلس مائنس تھے, ہوتے ہیں پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. ہاں, اس وقت ہمیں 3.5-4 لاکھ ووٹ ملے, اور اس میں ہم نے بہت ہی اپنے آپ کو آپٹیمسٹک سمجھتے ہوئے اپنے 3 لاکھ ووٹ رکھ لیے کہ 3 ہمارے تھے. تو گویا ہم نے 2 لاکھ سے 3 لاکھ کا سفر کیا ایک سال, 3 سال میں. لیکن 2018 کے بعد 2023 میں جب لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا ہے تو ہمارے یہ ووٹ ہو گئے 5.25 لاکھ. تو ووٹ مل رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. اور اس وقت ہم جو ہیں وہ بڑی پارٹی بھی بن گئے, یو سیز پہ ہمیں بہت ملی. اب سوال یہ تھا کہ آپ نے جو نیریٹو بنایا لوکل باڈیز کا, وہ یہ تھا کہ بھائی لوکل باڈیز کے لیے تو جماعت اسلامی, قومی صوبائی آئے گا تو دیکھیں گے. تو لوگوں نے کہا قومی صوبائی میں تو آپ کو کوئی ووٹ ہی نہیں ڈالے گا. ہم نے کہا یار جب شہر میں ہم کام کریں گے, نظر آئیں گے, تو کراچی والے کیسے ہمیں نظر انداز کریں گے. 1 سال بعد الیکشن ہوا ہے اور ہمیں 8 لاکھ ووٹ ملے. تو ہم نے, آپ سنیں تو یہ جرنی جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ 10 سال میں 2 لاکھ ووٹ سے ہم 8 لاکھ ووٹ پہ آ گئے. وہ صحیح ہے, ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ووٹ تو یا تو جماعت اسلامی کو ملا یا پی ٹی آئی کو ملا, اور پی ٹی آئی کو ہم سے زیادہ ملا. آپ اس الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ اس الیکشن تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ آپ دونوں کو ملا اور کسی کو نہیں ملا. کس کو ملا بتائیں؟ تو سیٹیں کہاں گئیں؟ وہ سیٹیں تو وہ بتایا نا, ابھی کسی نے لیک ویک ہوئی ہے کوئی چیز, اس میں بتایا ہے. وہ سیٹیں تو ذرا دیکھیں, میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں, ہم اسی بات ہیں کہ آپ کو ووٹ, مطلب آپ کی سیٹیں, ووٹ مل رہا ہے اور ووٹ بڑھے گا. سیٹیں اس لیے نہیں ہیں کہ فارم 45 ہے. فارم 45 کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے الیکشن لڑا, الیکشن لڑنے کے بعد آپ کا پولنگ ایجنٹ پریزائڈنگ افسر سے ہر پولنگ اسٹیشن سے فارم لے کر آ رہا ہے, جس پہ اس کے دستخط ہیں, پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہیں, اس کا انگوٹھا ہے, شناختی کارڈ نمبر ہے, اور پولنگ ایجنٹس کے نمبر بھی ہیں جو بھی اویلیبل تھے اس وقت. تو کم از کم ہر فارم 45 پہ 2-3 4 لوگوں کے دستخط یہ موجود ہیں, وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے مطابق تو ہماری 8 جو ہے لاکھ ووٹ ہیں. لیکن جو زیادتی, اور اس کے مطابق ایم کیو ایم کے ووٹ اس کے مطابق 1.5 لاکھ 1,62,000 کے قریب ہیں پورے شہر میں, جس میں ٹھپا شامل ہے.
اس لیے کہ ان کو پہلے بکس دے دی گئی تھیں, ان کو بھی پیپلز پارٹی کو بھی, ماشاءاللہ اس میں سب پورے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اپنے سرٹن ایریاز سے, ان کے اپنے ایریاز سے, اور ان کو دیا گیا تھا. لیکن اس مرتبہ وہ یہ مہارت دکھانے میں بھی اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے. وہ میرے خیال ہے کوئی انہوں نے 60-70 ہزار ہی ٹھپے لگائے ہوں گے, جہاں تک میرا اندازہ ہے. ظاہر ہے ہم بھی ایک ایک جگہ کا ہم نے تھورولی دیکھا ہے, ایک ایک بوتھ کو دیکھا ہے. 5,500 پولنگ اسٹیشن میں سے MQM کوئی ایک پولنگ اسٹیشن بھی نہیں جیتی, جبکہ اس بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے ٹھپے بھی مارے. شاید اکا دکا کوئی نکلا ہے جہاں پر وہ بھر دیا تھا انہوں نے, اور پھر جب ان کو بھگایا تو کام اتار چکے تھے. اچھا, آپ جو آپ نے اپنی سیٹ جیتی اس کا وہ تو آپ کی کوئی روک نہیں سکا آپ کو, بہت خوشیاں بھی اس پہ لوگوں نے منائی کہ چلو حافظ صاحب تو آ گئے, آپ نے چھوڑ کیوں دی؟ فارم 45 کے مطابق میرے ووٹ PTI کے جو آزاد امیدوار تھے ان سے کم تھے. اور جب ہمیں شروع میں تو ظاہر اس کا اندازہ نہیں ہوا, فارم جمع ہو رہے تھے, ایسا لگا کہ ہم لوگ جیت رہے ہیں. لیکن پھر جو بھی ظاہر ہماری ٹیم تھی اس سے ہم نے پوچھا کہ بھئی ایگزیکٹ بتائیے آپ, سارے فارم جمع ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, کچھ 10-12 کم ہیں ابھی, ذرا ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہ. میں نے کہا جب پورے ہو جائیں تو بتائیے گا. تو پھر جب پورے ہوئے تو اندازہ ہوا کہ ووٹ میرے کم تھے. تو میں نے اپنی ٹیم سے ڈسکس کیا کہ یار یہ تو بالکل ہی بری بات ہے کہ ووٹ میرے کم ہوں اور مجھے جتا دیا جائے اور میں خوشی خوشی جو ہے وہ اس کو قبول کر لوں. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمارا تو کلیم یہ تھا کہ ایک ووٹ بھی اضافی نہیں لیں گے اور کسی اور کو بھی ایک ووٹ اضافی نہیں ملنا چاہیے. تو میری ٹیم نے بھی تعاون کیا, اس نے کہا ایسا کرتے ہیں آپ یہاں ہمارے ادارہ نور حق میں ہمارا جو سیل ہے الیکشن سیل, اس میں آپ سارے فارم 45 منگوا لیں. منگوائے, ایک ایک فارم کو چیک کیا, ری چیک کیا, رات 3-3:30 بجے تک بیٹھ کر کام کیا, نمبر ٹوٹل کیے, میرے نمبر کم تھے. صبح پریس کانفرنس میں نے کہا بھائی میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میرے نمبر کم ہوں اور آپ دے دیں, لیکن مجھے باقی سیٹیں دے دیں جو میں جیت چکا ہوں, جو میری ٹیم جیت چکی ہے. آپ وہ دے نہیں رہے ہو جو جینوئنلی ہم جیتے ہوئے ہیں, اور جو ہم جو ہے وہ چند ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں وہ آپ مجھے جتا کر آپ کیا لولی پاپ دینا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ تو ہم نے صرف اپنے ضمیر کی آواز پر اور اپنی کریڈیبلٹی اور ہماری جو ایک لیگیسی ہے اور جو ہم کلیم کرتے ہیں, تو اگر ہم بھی اگر وہی کرنے لگے ہیں کہ جو دوسرے کرتے ہیں تو پھر ہم میں اور جماعت اسلامی اور باقی پارٹیوں میں فرق کوئی نہیں ہوگا نا. تو ہم نے یہ کام کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت ڈال دی کہ میرا یہ کیا ہوا قدم پورے پاکستان کے لیے ایک مثال بن گیا ہے پولیٹیکل ہسٹری میں. اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ اس کے نتیجے میں یہ پورا سسٹم بے نقاب ہو گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور وہ اچیومنٹ ہے جو 20 سیٹوں سے بھی آدمی کو نہیں مل سکتی ہے. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آپ اگر حق کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ کو وہ نتائج ملتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو یہ بات ہے, یہ ضمیر کی آواز تھی, جو مطلب جو ہماری بات ہے اس بات کے مقابلے میں بھی ہم کسی دوسری بات کو تو نہیں مانیں گے نا, جھوٹ پہ تو نہیں کھڑے ہوں گے. میں پوری زندگی کیسے گزارتا, آپ بتائیں نا یار. اور لوگ گزار سکتے ہیں, ان کو وہ پالیٹکس کو صرف پالیٹکس اور مفاد سمجھتے ہوں, ہم پالیٹکس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. فرق یہ ہے. تو یہ لالی پاپ ہی تھا یا کہیں آپ میئر کی ریس میں رہنا چاہتے تھے؟ نہیں, اگر میں جیت جاتا تو پھر تو میں ہوت لیتا, پھر تو میئر کی ریس میں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ تو ظاہر ہے باتیں تو کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے. میئر کے لیے دیکھیں میں نے پہلے دن سے یہ بات کی تھی کہ میئر جماعت اسلامی کا بنے گا, کہ میں تو یہ کہتا نہیں تھا کہ میئر میں بنوں گا. ہاں میرا نام جماعت اسلامی نے, لوگ تو کہتے تھے نا, ہاں لوگ کہتے تھے کو دیکھنا چاہتی نہیں, لیکن میری پارٹی نے بھی طے کیا تھا. یہ مان لے کہ آپ کے پاس ابھی سیکنڈ نہیں تھا, ہماری پارٹی نے بھی یہ طے کیا تھا اور یہ میرا نام بھی فائنل کیا تھا. لیکن میں میئر سے زیادہ جو ہے نا ایک ٹیم لیڈر کے طور پر اس شہر میں کام کر رہا تھا. ابھی تو میئر نہیں بن رہا تھا نا قومی اور صوبائی میں, تو مجھے ہی سامنے رکھا نا انہوں نے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے وہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹ کر کے ایک پولیٹیکل رائے بناتی ہیں, اسٹریٹجی تھی یہ. تو میئر تو انشاءاللہ مجھ سے بہت اچھے بنیں گے. میں تو شاید اس طرح کے کاموں میں اتنا فائدہ مند نہیں ہوں گا جتنے ہمارے پاس ٹیم موجود ہے, ایکسپیرینس ہے. تیار ہے. نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں جو ٹیم جس نے کام کیا تھا اور شہر کو سجا دیا تھا, بنا دیا تھا, 4 ارب روپے کے بجٹ کو 42 ارب تک پہنچایا تھا, اور وہ بیس ہر کام تو کر دیا تھا, پھر بچا کیا تھا. دیکھیں گلیاں بنا دی تھیں, لائٹیں لگا دی تھیں, پارک بنا دیے تھے, ماڈل پارکس بنا دیے تھے, سڑکیں بن گئی تھیں. کچھ پروجیکٹس تھے, وہ پروجیکٹس بعد میں مکمل ہوئے. وہ الگ بات ہے کہ 8 کروڑ کا کام 48 کروڑ میں ہوا. چائنا کٹنگ ہوئی اس زمانے میں بہت بڑے پیمانے پر, پارکوں پہ قبضے ہو گئے. 32 کالج بنائے نعمت صاحب نے, اس کے بعد ایک نہیں بنا. نعمت صاحب نے بہت بڑا کام ہی کیا تھا. میں آپ کو چلیں باتیں جڑتی ہیں ایک دوسرے سے. اس وقت انہوں نے, وہ ویژنری آدمی جو 72 سال کے تھے اس وقت جب انہوں نے ہوت لیا تھا, انہوں نے ڈگری کالجز میں بی ایس کی ڈگری پروگرام جو ہے نا کمپیوٹر کا شروع کیا تھا. ہزاروں بچوں نے 500 روپے میں پڑھ لیا اور وہ ڈگری ان کو مل گئی.
اور اس وقت تو کمپیوٹر اور سوشل میڈیا اور یہ سب کچھ کتنا تھا, ویب ڈیولپمنٹ کتنی تھی, گرافک ڈیزائننگ یہ وہ محدود تھا. تو اس آدمی نے سوچا اور یہ کام کیا اور اس کا کتنا لوگوں کو فائدہ ہو گیا. تو بہت بڑا کام جو ہے وہ انہوں نے 4 سال میں بگڑے ہوئے کراچی کو بنا دیا تھا. بعد میں پھر کچھ پروجیکٹس مکمل ہوئے لیکن خرابیاں بھی بہت ہوئیں, کرپشن بھی بہت ہوئی. آج تک اس کا آڈیٹر جنرل سے آڈٹ نہیں ہوا اس 4 سال کا, اگلے 4 سال کا الحمدللہ 2005 سے 5 سے 9 تک کا وہ بھی ہونا چاہیے تھا نا ہمارا. ہم تو آڈٹ کرواتے, کام تو 5 سے 9 میں کافی ہوا, پریکٹیکلی بہت ہوا. کافی ہوا. کیا ہوا سوال یہ ہے اس میں جو پوچھا گیا, مجھ سے بھی پوچھا گیا, لوگوں نے پوچھا کہ حافظ صاحب سے یہ سوال پوچھے گا کہ آپ یہ کہتے رہے, لوگ یہ کہتے رہے کہ بعد میں جو کام ہو تختیاں لگائی ہیں, کام آپ نے اسٹارٹ کیا. نہیں, یہ نہیں ہے نا. دیکھیں میں اس کا مطلب کام ہوا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں سر جو بات ہے, میں نے آپ سے کہا نا کہ جب ہمیں یہ شہر ملا وہ ایسا ہی شہر تھا جیسے آج کل ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ 87 سے لے کر 92 تک فاروق ستار صاحب میئر تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ زمانہ تھا جب کراچی میں کوئی ادارہ نہیں تھا, ہر جگہ ایک طوفان تھا, فسادات تھے, کرفیو تھے, جھگڑے تھے. پھر اس کے بعد کا زمانہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے اتحاد کا زمانہ رہا. ہر دور میں اتحادی رہے ہیں یہ, ہر دور میں اتحادی رہے, اور اس میں تمام ادارے تباہ ہوئے. ایم ڈی اے بنا, ایل ڈی اے بنا, کے ڈی اے کی حیثیت ختم ہوئی. یہ سب کچھ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کراچی کو کھاتے رہے. 2001 میں تو اس وقت کے ایم سی واٹر بورڈ میں جو حال تھا نا آپ سوچ نہیں سکتے. اس کو زیرو سے شروع کرنا اور پھر ایک جگہ پہ لا کر کھڑا کر دینا یہ بہت بڑا کام تھا. یعنی اگر کوئی کراچی میں 80% گندی گلیوں کی سی سی فلورنگ کر دی اگر نعمت صاحب نے, تو بعد والے نے کیا کیا؟ گندی گلیوں کی سڑکوں کو چھوڑ دیں آپ, گرین بیلٹس بنا دیں, گرین بسیں چلا دیں, بعد میں تو نہیں چلی نا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ گرین بس کہاں چلی گئی جو نعمت اللہ خان صاحب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لائے تھے, اور ایک بہت بڑا کام تھا اس کا. 32 کالج کے بعد 33واں کیوں نہیں بنا ان 4 سال میں؟ پورے نارتھ نوآباد سمیت کتنے علاقوں میں چائنا کٹنگ کیوں ہوئی؟ امیوزمنٹ پارک پہ قبضہ, پارکوں پہ قبضہ کیوں ہوا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سے پروجیکٹ تھے سوائے وہ چند فلائی اوورس کے جس کی کاسٹ جو ہے 4 گنا اور 5 گنا بڑھا دی گئی. کبھی بات نہیں ہوتی تھی اس پر اصل میں, اس لیے کہ اس وقت بات کوئی کر نہیں سکتا تھا, میڈیا کو اجازت نہیں تھی. آپ جو چاہتے تھے چھپوا دیتے تھے اور آپ کو نمبر 1 نمبر 2 میئر قرار دے دیا جاتا تھا. کوئی چائنا کٹنگ پہ سوال نہیں کر سکتا تھا, کوئی بھتہ خوری پہ سوال نہیں کر سکتا تھا, کوئی ہزاروں لوگوں کی ناجائز بھرتیوں پہ سوال نہیں کر سکتا تھا. کتنے مہاجروں کو آپ نے اس میں بھرتی کیا اور کتنے مہاجروں کو میرٹ پہ بھرتی کیا, یہ بتائیے مجھے. تو یہ سوالات تو بہت ہیں, ہم اس پہ اس لیے نہیں جاتے کہ وہ دور گزر گیا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا 35 سال کا حساب دیجیے, آپ ہمیں ہماری نسلوں کا حساب دیجیے. آپ کو لوگوں نے بڑی توقعات کے ساتھ, پوری ویو بنی تھی آپ کی, بڑی بڑی سیٹیں دی, واقعی جینوئنلی جیتے تھے آپ. 88 میں جیتے تھے, 90 میں جیتے تھے. تو پھر اس کے بعد آپ نے اس قوم کے ساتھ اچھا نہیں کیا. آپ تو وڈیروں کا ہاتھوں ہمارا مینڈیٹ بیچتے رہے بار بار. اور یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہے, تو مصطفیٰ کمال نے کہا تھا کہ یہ بازاری پارٹی ہے ایم کیو ایم. میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو ان کی بات کی تائید کر رہا ہوں. خیر چھوڑیں ان کو. بات یہ ہے میرے بھائی, بہت دور تک جائے گی, بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی اور جا رہی ہے. اور اب تو بات بچے کو پتہ چل گئی ہے. اب تو ایم کیو ایم ظاہر ہے ختم ہی ہو گئی ہے نا, ریجیکٹڈ پارٹی. یو تھنک؟ میں تھنک نہیں, لوگوں نے کر دیا, ہم سوچتے ہیں انہوں نے کر دیا. 17 سیٹیں سر. ہاں ریجیکٹڈ پارٹی 47 والی. لیکن 17 جا کے اگر کام کراچی کا کر جائیں تو پھر آپ کچھ تو کر ہی نہیں سکتے, نہیں کریں گے. نیور. صلاحیت بھی نہیں ہے, کر بھی نہیں سکتے, مائنڈ سیٹ بھی نہیں ہے, ٹریک ریکارڈ بھی نہیں ہے, اس لیے ہے ہی نہیں ہے پارٹی میں یہ کام کریں. اچھا, نعمت اللہ صاحب بھی آئے اور ابھی بھی آپ لوگ جو جیتے, دونوں دفعہ ایم کیو ایم نے بائیک آؤٹ کیا. تو آپ پہلی دفعہ تو ایم کیو ایم کے بائیک آؤٹ کی وجہ سے جیتے تھے, مانتا ہوں. دوسری مرتبہ یہی حال تھا جو ابھی تھا ان کا, لیکن اس وقت بات نہیں ہوئی تھی, تو انہیں پتا تھا ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی. ایک یو سی جیتنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی ایم کیو ایم, اس لیے بھاگ گئی تھی. ابھی ان کی بات ہو گئی تو ایک صوبائی بھی جیتنے کی پوزیشن, پاؤ سیٹ بھی نہیں جیت سکتی, پاؤ صوبائی سیٹ بھی نہیں جیت سکتی ایم کیو ایم اس وقت. چیلنج کرتا ہوں, کرا دیں بے فیئر الیکشن اور لے آئیں فارم 45, تو الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بلدیات بھی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نہیں جیت سکتے. اس کو بھول جائیں, بلدیات پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نہیں جیت سکتے. بتا رہا ہوں میں آپ کو. اب اور جیت سکتے کیا, نہیں جیتے. اور آپ اپنی بلدیات پہ آگے کیا جیتیں گے؟ اب جو بلدیات آپ کے پاس, جماعت اسلامی دیکھیں, جماعت میں تو آپ کو نمبرز بتا دیے, الیکشن کمیشن میں چلے جائیے آپ. یہ والے نمبرز میں آپ کو 45 والے بتا رہا ہوں, اور باقی نمبر میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو فائنل ہو گئے وہ دیکھ لیجئے. چلے اس میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے لیکن چلیں اس کو مان لیں آپ. تو ہم تو آگے بڑھتی ہوئی پارٹی ہیں اور آگے بڑھیں گے. اب دیکھیں کراچی میں بھی جو پی ٹی آئی کے سپورٹر اور ووٹر ہیں ان کے پاس چوائس نہیں ہے کوئی جماعت کے علاوہ, آئندہ بھی نہیں ہے. یہ اس دفعہ ظاہر ہے کہ سمپیتھی تھی
اور ایک عام آدمی کے لحاظ سے آپ سوچیں کہ ایک زیادتی ہو رہی ہے, پارٹی کا نشان لے لیا, آپ پارٹی کے لیڈر کو اندر کر دیا, آخری ہفتے میں 3 کیسز کی سزا سنا دی, تو ایک جینوئن ریئیکشن تھا, ووٹ بینک بڑھ گیا. لیکن کراچی کے لوگوں نے اس کے باوجود بھی جتنا بلدیات میں ووٹ ڈالا تھا اس سے بھی زیادہ لوگوں نے صوبائی اور قومی میں جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالا, اور اس سے 2-3 لاکھ زیادہ لوگوں نے اگر ایک ووٹ دیا پی ٹی آئی کو تو ایک ووٹ دیا جماعت کو. ایسا ہوا نا. اس کا مطلب ہے کہ جماعت اسلامی یہاں پر اب ڈیپ روٹڈ پارٹی ہے اور نوجوانوں سے کنیکٹ کرتی ہے, اور اب ایسے سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ اگر ہم نے یہ کام اس لیے کیا کہ ہمیں پورے ملک میں ایک ویو بنانی تھی, تو اگلی دفعہ جماعت اسلامی ہے انشاءاللہ. اور بلدیات کو آپ استعمال کریں گے اپنے اچھائی کے لیے, کیونکہ بلدیات تو ابھی آئی ہے نا, کام کا تو کام شروع ہوگا. کام ہم نے کر لیا شروع. دیکھیں نا, زیادتی اتنی ہے, 15 جنوری کو الیکشن ہوا تھا پچھلے سال, ٹھیک ہے, یہ بلدیات کا. 15 جون کو میئر کا الیکشن ہوا, وہ جو کچھ ہوا وہ تو آپ کے سامنے. 19 جون کو حلف ہوا ٹاؤنز کا اور میئر کا. 19 جون سے لے کر 3-4 مہینے تک ان کو ڈی ڈی او پاورز کہلاتے ہیں کہ پیسے لے کے ڈسبرس کر سکتے ہیں آپ, وہ نہیں ملے تھے. بجٹ پاس نہیں ہوا تھا, اور وہ بجٹ جا کر جو ہے وہ پاس ہوا کوئی اکتوبر نومبر میں. تو 2-3 مہینے میں جتنا کام ہو سکتا تھا وہ کیا, کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میئر کے ماتحت ہے, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ موجود ہے, اور کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میئر کے ماتحت ہے. یعنی یہ تمام کے تمام محکمے تو ڈیوالو ہونے چاہیے نا یو سی اور ٹاؤن کے لیول پر. اور ڈیوالو ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہائر اینڈ فائر کر سکیں اور مالیاتی اختیار ملے. اگر آپ کا مالیاتی اختیار نہیں ہے اور آپ ہائر فائر نہیں کر سکتے تو آپ واز نصیحت ہی کر سکتے ہیں بس, اور کیا کریں گے. تو اس لیے ٹاؤنز کو یہ ہونا چاہیے, ہم اس کے لیے لڑیں گے, بات اس پہ کریں گے. ہاں 140A کے تحت ہونا چاہیے, سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے, وہ ہم کریں گے. لیکن ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتے. اب ڈھکن لگانا میئر کا کام ہے, اس لیے کہ واٹر بورڈ کا کام ہے یہ. لیکن میئر صاحب اگر یہ کام نہیں کر رہے اور صرف باتیں کر رہے ہیں تو ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بچے گٹر میں گرتے رہیں اور ہم کہیں اب تو الیکشن ہو گیا ہمیں کچھ نہیں کرنا. یہ جماعت اسلامی کے خمیر میں کام کریں گے, یعنی کریں گے سر, بالکل کر رہے ہیں. لیکن ایم کیو ایم جو بلدیات کے لیے کام کر رہی ہے, انہوں نے کانفرنس بھی کی اینڈ یو آر ناٹ اے پارٹ آف اٹ. تو اگر وہ اچھا کام سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں جس میں آپ ہی کو فائدہ ہوگا, اگر آپ کا میئر آئے گا یا پیپلز پارٹی کا آئے گا, پیپلز پارٹی نے بھی سپورٹ نہیں کیا, آپ نے بھی سپورٹ نہیں کیا, تو اگر وہ ایک اچھی چیز کر رہے ہیں کہ پاورز میئر تک لا رہے ہیں یا نیچے تک لا رہے ہیں, ایون یو سیز تک لا رہے ہیں, تو آئی تھنک آپ کو بھی اس پہ کرنا چاہیے, ان کو بھی کرنا چاہیے. نہیں کرتے نا, مطلب بات یہ 35 سال سے آپ حکومت میں, اور اب آپ ہر دفعہ جب بھی رجیم چینج ہو, آپ بازار میں بیٹھے ہوئے ہوں یا چوک پہ بیٹھے ہوں کہ ہماری قیمت لگاؤ, تو اس وقت آپ ایک معاہدہ لکھ دیں. اور ابھی تو وہ خود ہی کہہ رہے ہیں نا یار معاہدہ کیا تھا, عمل نہیں ہوا تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں؟ آپ نے رجیم چینج کیوں کی تھی؟ آپ کو کیا پریشانی تھی؟ تو ہر حکومت کا پارٹ بنے, گورنر پکڑ لو, 4 وزارتیں پکڑ لو, تو یہ نہ اختیارات ملے, سارے اختیارات. تو 97 میں کے ٹی سی جو ہے نا, یہ سرکولر ریلوے بند ہوئی 90s میں, اور جس وقت کے ٹی سی کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ختم ہوئی ہے, وزیر ٹرانسپورٹ کون تھا؟ وزیر ٹرانسپورٹ ایم کیو ایم کے تھے, وہ بشیر قریشی صاحب. اور کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن لپٹ گئی, ختم ہو گئی. اس کی بسیں اس وقت بھی 1100-1200 تھیں, ٹھیک ہے. سرکولر ریلوے بند ہوئی تو ایم کیو ایم اقتدار میں تھی. تو یہ باتیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. روکا کس نے تھا آپ کو؟ جبکہ آپ کی مرضی کے بغیر چوں نہیں کر سکتا تھا کوئی. صبح کہتے تھے کھول دو تو کھل جاتا تھا, رات کہتے تھے بند کر دو بند ہو جاتا تھا. 100 بسیں جل جاتی تھیں, بندے مر جاتے تھے. جو چاہتے تھے آپ کرتے تھے, لیکن کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا. تو اس لیے اب آپ کہیں کہ نہیں وہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ مل جائیں, ایسا نہیں ہوگا. عوام کو ہم کنفیوز نہیں کریں گے, عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کے ساتھ میں, ہمارا اتحاد عوام کے ساتھ اور یوتھ کے ساتھ ہے بس. تو اس کے خلاف آپ کھڑے ہوں گے؟ نہیں تو انشاءاللہ کام کریں گے, کام تو کریں گے. اچھا اب یہ بتائیے, کراچی کے بچوں کی ہم بات کرتے ہیں. کراچی کے بچوں کے 2-3 مسائل ہیں, ہم باقی مسائل پہ بھی آئیں گے. مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ جو ابھی رزلٹس میں ہوا, جماعت اسلامی واز دا اونلی پارٹی جس نے اس کو پٹ اپ کیا. اس وقت جب سب بزی تھے الیکشن میں, آپ بیٹھ گئے تھے جا کے وہاں پر مظاہرے پہ, جو کہ لوگوں نے کہا کہ یار مظاہرے یہی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آئی ٹی میں آپ نے ابھی جتنا کیا, میں تھوڑا سا چاہوں گا یہ ایک سلاٹ آپ لیں اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ یوتھ کے لیے ان بچوں کے نقصانات ہو رہے ہیں اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ اس کو سننے کے بعد ان کے لیے ایٹ لیسٹ یہ ہے, کوئی بھی مجھ جیسا آدمی بھی کوئی بھی یہاں سن رہا ہو جو آپ کو نہیں ووٹ ڈالتا ہو, تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ یار میرے بچے کا معاملہ ہے تو میں ضرور ڈالوں گا. نہیں, ووٹ سے مشروط نہیں ہماری خدمت, ڈالیں گے انشاءاللہ, لوگ خود ڈالیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ ڈالیں لوگ, اس لیے کہ اس میں ہمیں اپنی ذات کے لیے ایک پائی بھی نہیں چاہیے. ووٹ ڈالیں گے تو اس قوم کا بھلا ہوگا, اس ملک کا بھلا ہوگا, اس شہر کا بھلا ہوگا. لیکن ہمارا کوئی بھی خدمت کا کام ووٹ سے مشروط نہیں ہے,
ٹھیک ہے نا, وہ ہم لوگوں پہ چھوڑتے ہیں, ہم زبردستی تو کرتے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو 11ویں جماعت کے رزلٹس کے حوالے سے ضرور کہنا چاہوں گا, یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ انہوں نے کیا یہ کہ دیکھیں بک ایک ہے پورے سندھ کی, ٹیکسٹ بک بورڈ, لیکن امتحان 5 الگ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ ایک سوال ہے نا, اور سندھ حکومت سے سوال ہے, اور پیپلز پارٹی اب دوبارہ آ گئی ہے. ہم صرف سوال ہی نہیں کریں گے, ہم انشاءاللہ لڑیں گے بھی ان سے, جو بھی پرامن مزاحمت ہوتی ہے, احتجاج ہوتا ہے. اسمبلی میں ہمارے ابھی فی الحال تو ایک ہی کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے, انہوں نے حلف لیا ہے, وہ بھی لڑیں گے, اور ہم سب بھی باہر عوام کی اسمبلی لگائیں گے. انہوں نے ہمیں تو آنے روک دیا وہاں آنے سے, 47 والے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہہ میں یہ رہا ہوں کہ یہ 11ویں جماعت میں انہوں نے جو رزلٹ لائے, تو پھر اس کی ایک انکوائری جب ہم نے آواز اٹھائی, تو پھر بالآخر سی ایم صاحب جو کیئر ٹیکر تھے انہوں نے کمیٹی بنائی. اس کمیٹی نے جو رپورٹ بنائی اس میں یہ بات انہوں نے قبول کر لی کہ یہ رزلٹ صحیح نہیں بنائے گئے, کاپیاں درست طریقے سے چیک نہیں ہوئی, کہیں پر بہت زیادہ سختی کی گئی اور کہیں پر چھوٹ بھی دی گئی, نیگلیجنس بھی ہوئی. پھر اس کے ساتھ ایک اور بات بھی اس کے اندر موجود ہے کہ اگر یہاں پر 70% بچے فیل ہو گئے تو ادر بورڈز کے 70% پاس کیسے ہو گئے؟ ایسی کیا مطلب ہے؟ پتہ یہ چلا کہ وہاں کے پیپرز میں, امتحانی پیپرز میں اور یہاں کے پیپرز میں زمین آسمان کا فرق تھا. اچھا ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس مرتبہ نصاب چینج ہوا تھا, کتابیں نومبر میں چھپی تھیں. نومبر میں کتابیں چھپتے جو ملی ہیں لوگوں کو دسمبر جنوری میں, آپ نے پیپر 3-4 مہینے بعد لے لیے, سلیبس مکمل نہیں ہو سکا, ٹیچرز کی خود اپنی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی, اور اتنا مشکل پیپر آپ نے بچوں کو دے دیا, اور پھر اس کے بعد بھی آپ نے زیادتی کی. اسکروٹنی کے ایک سبجیکٹ کے 400 روپے لیتے ہیں, اسکروٹنی صرف آپ یہ بتاتے ہیں کہ ٹوٹل صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ اتنی بڑی زیادتی ہے کراچی کے بچوں کے ساتھ کہ جو 34,000 بچوں نے ٹیسٹ دیا تھا 11ویں جماعت کے رزلٹ کی بنیاد پر ایم ڈی کیٹ کا, وہ 3,500 ایلیجیبل رہ گئے. اور یہ جو گریس مارکس بھی انہوں نے دے دی نا, اس کے بعد بھی 4-5 ہزار ہی رہ جائیں گے. ٹیسٹ ہی نہیں دے سکتے تو پاس کیا کریں گے؟ وہ ٹیسٹ دینے کے ایلیجیبل نہیں رہے, ایم ڈی کیٹ کا بھی, میڈیکل کا بھی, اور این ای ڈی میں بھی تقریباً میرا خیال ہے 13-14 ہزار بچوں نے دیا تھا, وہ بھی چند ہزار بچے دے سکیں گے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تو ان کی تعلیمی نسل کشی کر دی. ہمارا اس میں مطالبہ یہ ہے کہ آپ کورونا میں بھی آپ کر چکے ہیں, چونکہ غلطی آپ کی ہے بچوں کی نہیں ہے, تو آپ 11ویں جماعت کے نتیجے کو کالعدم کریں. 12ویں جماعت میں جتنی پرسنٹیج بچہ لے اس کو 11ویں کی بھی لے لیں. اب یہ جس اذیت سے بچے گزر رہے ہیں, جس کے جو 90% لینے والا بچہ 80%, اب اس کو 3 پیپروں میں فیل کر دیا آپ نے, وہ کتنا کور کرے گا؟ اس کی 35% ہے, 40% ہے, اس کو گریس مارکس بھی دے دیں گے تو کتنی ہو جائے گی؟ رو رہے ہیں بچے اور بچیاں رو رہی ہیں, ان کے والدین تنگ ہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ دھندے بازی چل رہی ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ بورڈ شفٹ ہو رہے ہیں. یعنی جو بورڈ جس تعلیمی 312 ارب روپے کا تعلیم کا بجٹ ہے سندھ کا, تو جو بورڈ اتنا اسٹرینتھن ہونا چاہیے, بہترین ہونا چاہیے, اس بورڈ سے لوگوں کو شفٹ کر کے پرائیویٹ بورڈز میں بھیجیں گے, ضیاء الدین بورڈ میں جائیں گے لوگ, فلاں بورڈ میں جائیں گے, وہاں بھی دھندا چلے گا. تو یہ کراچی والوں کے ساتھ ہم ہونے دیں, ہم اپنا الیکشن لڑتے. تو ایسا نہیں تھا کہ ہم نے اس وقت بھی احتجاج کیا اور اس کے بعد بھی کیا, اور ابھی بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے نل انوائٹ کریں آپ, اور 12ویں جماعت کے اوپر پورا لے کر جائیں. تو یہ میں نے سمجھانے کے لیے اچھا ہے کہ آپ کے پروگرام کی طرف سے لوگوں کو مسئلہ سمجھ میں آئے کہ ہمارے ساتھ زیادتی بچوں کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. جہاں تک ہمارے کام کا تعلق ہے, ہم نے یہ جو بنو قابل کا پروجیکٹ ہے, یہ بڑا, پہلے بھی ہمارے اسکالرشپ کا پروگرام چل رہا تھا, تعلیمی اسکالرشپ ہم کر رہے تھے, اور بھی بہت ساری چیزیں کر رہے تھے. لیکن ہم نے خاص طور پہ سوچا کہ دیکھیں کیا ڈیفیشنسی ہے. ڈیفیشنسی یہ ہے کہ میٹرک کر لیتے ہیں بچے, تعلیم چھوڑ دیتے ہیں, انٹر کر لیتے ہیں, تعلیم چھوڑ دیتے ہیں, مواقع نہیں ہے. آئی ٹی ایجوکیشن مہنگی ہے, ڈگری پروگرام میں جائیں تو لاکھ روپے سیمسٹر کے ہلکے سے ہلکے اداروں میں دینے پڑتے ہیں, اور پرائیویٹلی تو آپ بہت مہنگا ہے. کیا کریں بچے؟ نہ جابس ہیں, اسٹریٹ کرمنل بن رہے ہیں, نشے کے عادی بن رہے ہیں, باہر جانے کی سوچ رہے ہیں. کتنے باہر چلے جائیں گے؟ 2 کروڑ بچے ہیں یہاں پر تقریباً. یوں سمجھ لیں کہ کراچی کی 3.5 کروڑ آبادی ہے, تو 30 سال تک کی عمر کے 2 کروڑ لوگ ہیں. تو یہ سب چلے جائیں گے کیا باہر؟ تو ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے نا. تو سب سے پہلی بات ہے ان کے لیے آواز بلند ہونی چاہیے, اور فری آئی ٹی ایجوکیشن اگر یہ گورنمنٹ شروع کر دے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اب گورنمنٹ نہیں کرتی تو ہم کیا کریں؟ تو اپنے حصے کا دیا جلائیں. تو ہم نے بنو قابل پروگرام شروع کیا. پہلے مرحلے میں ہم نے ٹیسٹ لیا, اس کے نتیجے میں 10,000 بچوں کو پڑھا دیا, ان کو جاب پہ لگا دیا, فری لانسر بنا دیا, الحمدللہ. اچھا, جاب پہ لگ گئے؟ لگے. اب آپ جائیں, جن بچوں نے بنو قابل سے پورا کر لیا, 10,000 کی رجسٹریشن تو بہت ہوئی تھی, 10,000 نے پڑھا, کچھ ڈراپ آؤٹ ہوئے, اور پھر اس کے بعد جن کو ہوا وہ ان کے تو ہم نے پروجیکٹس لگائے تھے. جب اگلا ٹیسٹ لیا 2.0 شروع کیا, تو اس دن جتنے بھی مہمان آئے تھے سب کو ہم نے وہ پوری گیلری بتائی کہ وہ بچے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا ہم نے یہ کر لیا, ہم نے یہ کر لیا, ہم نے یہ کر لیا. اس کے بعد 1 لاکھ کی رجسٹریشن 1.25 لاکھ کی ہوئی.
اس میں سے 25-30 ہزار بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں، بچے اور بچیاں. اور پاکستان کیا دنیا میں شاید واحد پولیٹیکل پارٹی ہوگی جس کے اپنے دفتر میں ایک کیمپس موجود ہے، اور اس میں 1000 بچے تقریباً پڑھتے ہوں گے. صبح سے لے کر شام تک 2-2 گھنٹے کی کلاسز شروع ہوتی ہیں، اور ہفتے میں 2 کلاسز ہیں. آج مجھے 2 بچے ملے، انہوں نے کہا آج ہماری لاسٹ کلاس ہے اس 2.0 کی. اب آپ سوچ نہیں سکتے اس کی جو خوشی ہوتی ہے، یہ کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا. جب دل میں جو سکون ملتا ہے جب میں بچے یا بچی کو دیکھتا ہوں کہ ہم نے پڑھ لیا، حافظ صاحب آپ کا شکریہ. میں کہتا ہوں میرا شکریہ کیوں ادا کر رہا ہوں، میں نے اپنے کیا کیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑا ہے. اور اب ہم جو کرنے جا رہے ہیں نا وہ اب لوکل، ابھی اورنگی ٹاؤن میں ہم نے لوگ الیکشن کیمپین چلا رہے تھے، ہم نے اورنگی ٹاؤن کے 5000 بچوں کا ٹیسٹ لیا. لوگوں نے کہا یہ سیاست کر رہے ہو. ہم نے کہا اگر سب کریں والی سیاست، بھائی خدمت کی سیاست کرو نا، تعلیم کی سیاست کرو، یہ جہالت کی سیاست کیوں کرتے ہو. دوسری بات یہ کہ الیکشن کے بعد انٹرویوز ہو رہے ہیں بچوں کے، اور وہ پڑھیں گے. تو یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اللہ نے چاہا ہم لاکھوں بچوں کو پڑھائیں گے، لیکن کروڑوں بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری ریاست اور حکومت کی ہے جس کو ہم ٹیکس دیتے ہیں. تو ہم اس کے لیے بھی جدوجہد کریں گے. سر کراچی، یہ آپ نے یوتھ کی ابھی بات کی، بنو قابل بھی آپ نے بتا دیا. کراچی پہ آتے ہیں کلیکٹیولی، تاکہ آپ ایک دفعہ اس کو ذرا بریف کیجیے گا. میرے کچھ سوال ہیں کراچی سے ریلیٹڈ. کراچی کا ایک تو آپ نے چائنا کٹنگ کی جو بات کی، چلے وہ پرانی بات ہو گئی. اس کا بیچ میں بہت بڑا گیپ بھی آیا. آج میں کراچی ہونے کے ناطے مجھے جو تکلیف ہے نا جس چیز سے، کچھ مسائل ہیں. پانی وہ آپ بریف کریں گے، پانی کا کیا تھا، K3 K4 جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ. انفراسٹرکچر وہ آپ ابھی بریف کریں گے. مجھے پرابلم ہے پورشن سے. کراچی کا یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے نا، اور ہو رہا ہے ابھی بھی. وہ پورشنز بن رہے ہیں. لیاقت آباد میں نے پچھلے شو میں بھی بات کی تھی، لیاقت آباد میں 45 گز پہ 7 منزل گھر کھڑا ہوا ہے. کراچی یوں بڑھنے کے بجائے یوں بڑھنا شروع ہو گیا. گلشن اقبال، فیڈرل ایریا، پیس چیس، ہر آدمی پورشن بنا کے بیچ رہا ہے. اس سے اتنا نقصان ہو، پھر نسلا ٹاور جیسے واقعات بھی اس لیے ہو جاتے ہیں. تو یہ پورشنز جو ہے کہیں کسی کا پھر KBCA کو SBCA بننا، یہ سارے مسئلے کی جڑ کون ہے باس؟ کہیں تو کسی کو تو پکڑیں اور حل کریں. سسٹم کا نام سنا ہے نا، جو پیپلز پارٹی کے سرکردگی میں چل رہا ہے، جس کا تو آرمی چیف تک نے نام لیا تھا. ہم سب منتظر ہی رہے تھے کہ اس پر ہاتھ ڈلے گا، لیکن ابھی تک تو نہیں ڈالا. سسٹم یہ کام کر رہا ہے کہ KBCA کو SBCA بنایا گیا، اور جب وہ KBCA تھی تب بھی یہ سب کام تو ہو رہے تھے. اور یہ انفارچونیٹلی یہ پچھلے عرصے میں بہت زیادہ ہوئے ہیں. پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ یار جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے وہی سب سے بڑا رسپانسبل بھی ہوتا ہے، جس کو اتنے لوگوں کے ووٹ ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ پورشن والی بات ہو یا ناجائز تعمیرات والی بات ہو، اب اس کے 2-3 حصے بن گئے. ایک وہ چیز ہے کہ جو ابھی تعمیر شروع ہوئی ہے، کوئی رہتا نہیں ہے اس میں، اور وہ اس کے مطابق نہیں بن رہی، نقشے کے مطابق. تو اس کے لیے الگ پالیسی ہونی چاہیے، اس کو تو ڈیمالش کرنا چاہیے. نمبر 1 بات. جو بن گیا اور آپ کو 2 منزل بنا دی، 3 بنا دیں، اور اگر وہ اسٹرکچر کے لحاظ سے ایسی ہے کہ وہ 3 منزلوں کو بیئر کر سکتا ہے، تو اس کی ریگولرائزیشن ہونی چاہیے، اس کی پالیسی بننی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب آپ ریورس پہ نہیں جا سکتے. تیسرا وہ ہے کہ آپ نے بندے بھی لا کر بٹھا دیے، اب وہ رہتے ہیں وہاں پر، ان کے لیے کیا کریں؟ ان کے لیے ہونا چاہیے پھر ان لوگوں کو جو اینڈ یوزر ہیں، اگر انہوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے اداروں سے معلوم کیا اور انہوں نے سمجھا کہ بھائی یہ بھی قانونی ہے، یہ بھی قانونی ہے، یہ بھی قانونی ہے، اس لیے میں آ کر رہ رہا ہوں، تو ان کی کمپنسیشن ہونی چاہیے، ان کو آلٹرنیٹ دینا چاہیے. یہ 3-4 پوائنٹس پر مشتمل ایک ریگولرائزیشن اور بلڈنگ کی پالیسی ہونی چاہیے، جو پالیسیاں ماضی میں بنتی رہی ہیں. لیکن بنائے گا کون؟ جس کو دھندا کرنا ہے وہی کیوں بنائے گا؟ اس زمانے میں کہ جب نسلا ٹاور تو گر رہا تھا لیکن یہ سارے دھندے ہو رہے تھے، تو اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہماری بات نہیں سن رہے تھے. میں جا کر خود وہاں کھڑا ہوا تھا، گلزار صاحب موجود تھے، انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی بہت کہ آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ ان کو کمپنسیشن دیں نا. انہوں نے 10 محکموں کی NOC دیکھ کر جو ہے وہ وہاں پر اپنے جمع پونجی لگائی ہے، آپ ان کو گرا رہے ہیں. آج تک ان کو پیسے نہیں ملے یار، کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے. مر گئے نا اس میں سے کتنے لوگ. اور آپ اس کے ساتھ ساتھ جتنی اور بہت ساری تعمیرات تھیں وہ سب چل رہی تھی. خود اس بینچ میں ایک صاحب ایسے جج موجود تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ اسلام آباد میں جو ٹاورز ہے اس میں ان کا اپنا فلیٹ تھا، جس کو ریگولرائز کیا تھا انہوں نے. تو یہ تو حال ہے عدالتوں کا، تو کیا اعتبار ہوگا لوگوں کا. اس لیے ریگولرائزیشن ہونی چاہیے، پالیسی بننی چاہیے، بلڈنگ کی پورا ایکٹ موجود ہے، اس کو ریوائز کرنا چاہیے. پنجاب میں اس پر کچھ کام ہوا ہے، سندھ میں بھی ہونا چاہیے، اور پھر اس کے مطابق اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے. یہ پورشن والا کام تو انتہائی 2 نمبر کام ہے. اب آپ بتائیں، آپ صرف اپنے گھر کے آگے نا بورنگ کرنا شروع کریں. یہ میں نے خود ذاتی طور پر اس کا الحمدللہ مشاہدہ کیا. بورنگ شروع ہوئی نا تو کم از کم ایک موبائل آ کر کھڑی ہوئی، ایک رپورٹر کے نام پر صاحب آ گئے،
فلاں محکمے سے آ گئے، فلاں محکمے سے آ گئے، اور لوگ یہ کرتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر سب کو فارغ کر دیتے ہیں. سسٹم آپ بورنگ نہیں کر سکتے اپنے دروازے کے باہر، لیکن بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے. کیسے ہو جاتی ہے؟ تو یہ پورا سسٹم ہے، پورا کرپشن کا دھندا ہے جس میں سب انوالو ہیں، یہ ساری پارٹیوں کے لوگ انوالو ہیں. تو اس کو کہیں نہ کہیں تو رکنا پڑے گا نا. یہ تو ایٹم بم ہے نا ہر جگہ پر، لیاقت آباد ہو، گولی مار ہو، آپ یہ لیاری ہو، آپ جس علاقے کا نام لیں وہاں پر یہ کھڑے ہوئے. اور پھر اس کے نتیجے میں پورا انفراسٹرکچر. اب بات یہ ہے کہ آپ ایک گھر کے اندر 6 گھر بنا دیں، 6 فیملیز لے آئیں، اور پانی کی لائن وہی ہے، سیوریج کی لائن وہی ہے، بجلی آپ کے پاس، تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے اس کو تو ایڈریس تو کرنا پڑے گا. اور ہمارے ذہن میں ایک نقشہ ہے، ہمیں تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے بلاک کرتے ہیں اور نہیں آنے دیتے، ورنہ میرے ذہن میں تو بہت کچھ تھا. ہماری پوری ٹیم نے اس پہ ورکنگ کی ہوئی تھی کہ یہ ہاؤسنگ کا پورا نقشہ ہے ہمارے ذہن میں، کہ ہم دیکھیں دنیا میں ہر شہر جب آبادی بڑھتی ہے تو ورٹیکل ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ریگولرائزیشن کے پروسیس سے ہوتے ہیں نا، اس طرح تو نہیں اگتے نا کھمبیوں کی طرح. تو اس میں ہمارے ذہن میں تو ہے کہ ہم جتنی سبب سے ہیں، جتنے ہم یہ لوگ نالوں کے میں رہ رہے ہیں، ہم نے لیاری ایکسپریس وے میں اس کو کیا نعمت اللہ خان نے، کہ ان سب کو عزت کے ساتھ دوسری جگہ لے کر گئے، کمپنسیشن دی، پلاٹ دیا، انفراسٹرکچر بنایا، سوسائٹی بنائی پوری، اور وہ لیاری ایکسپریس وے بھی بن گیا اور لوگ بھی عزت سے چلے گئے. تو جب یہ ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں ہوتا؟ تو ہم ایسی ساری جگہوں پر ہم ایک انڈومنٹ فنڈ بنائیں گے، ہم اس کے لیے بلڈنگ جو آباد ہے اس کو انوالو کرنا چاہتے ہیں، ہم انٹرنیشنل ڈونرز کو لائیں گے، اور ان سب لوگوں کو کہ جو اس طرح کی زندگی وہ اور ان کے بچے گزار رہے ہیں نالوں پہ، گندے نالوں پر، ان کو جو ہے وہ ورٹیکل بلڈنگز بنا کر دیں گے، تو خوشی خوشی لوگ اس کو قبول کریں گے اور اس کے نتیجے میں چیزیں ٹھیک ہوں گی. اسی طرح ان آبادیوں میں رہنے والے لوگوں کو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ زمین ختم ہو گئی ہے. پھر جب آپ تمام شہروں میں سہولتیں دینا شروع کرتے ہیں تو خود بخود جو انفلکس ہوتا ہے شہر کی طرف وہ کم ہو جاتا ہے. تو ملٹیپل چیزیں ہیں، لیکن اس میں چین آف کمانڈ ایک ہونی ضروری ہے، اور اس میں جو ہے وہ آنیسٹی کے ساتھ ایک ول پاور ہونا ضروری ہے اور ٹیم ورک ہونا ضروری ہے. تو وہ سب ہو سکتا ہے. اگر یہ ہمارا راستہ نہ روکیں تو یہ جماعت اسلامی ہی کر سکتی ہے، باقی تو ان میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. ایون یہ کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ جس کو بھاری بھاری ووٹ دے دیتے ہیں لوگ، وہ تو پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو یہ ہم کر سکتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ، لیکن جب تک ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے تو آواز تو اٹھائیں گے نا. اب اس میں جو یہاں آبادی بڑھ رہی ہے، ایک بڑا اہم مسئلہ آپ نے ساری باتیں کی کہ جو کراچی کا بچہ ہے، بڑے ہیں، یہ مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. جو کراچی سے باہر سے لوگ آ رہے ہیں، انفلکس ہے کراچی میں، ایک بہت بڑا انفلکس ہے اور سب مانتے ہیں اس بات کو. اس سے انفراسٹرکچر، جابز، ان پہ کیا فرق ہے؟ اس کو ریگولرائز کرنا چاہیے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ بھی ایک مسئلے کا یعنی پرابلم کا جو ایک وہ ہے. نہیں، آبادی ظاہر ہے کہ جب ایبرپٹلی بڑھتی ہے تو اس کے مسائل تو ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں کراچی میں نا اس بنیاد کے اوپر بہت بات ہو گئی اور بہت لڑائیاں ہو گئیں اور بہت جھگڑے ہو گئے، اور اگر جب ہم اینڈ رزلٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں نقصان زیادہ ہوا. تو لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کو قبول کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور کچھ بنیادی چیزیں طے کرنی پڑیں گی. لیکن یہ تو طے ہے نا کہ ڈومیسائل سسٹم تو ہے نا، پھر جعلی ڈومیسائل کیوں بنتے ہیں؟ اس کا نظام تو کمپیوٹرائز ہو سکتا ہے نا. جب نادرا کا سسٹم کمپیوٹرائز ہے تو ڈومیسائل کا سسٹم بھی صاف ستھرا ہو، پی آر سی کا سسٹم بھی صاف ستھرا ہو، اور اس کی بنیاد پر جابس ملے. یہ تو کام ہو سکتا ہے نا. اسی طرح جو لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں وہ اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ہمیں ایک دوسرے کو قبول کرنا چاہیے. ہم سمندر میں اٹھا کے نہیں پھینک سکتے لوگوں کو، ہم اس بنیاد پہ لڑ کر ایک دوسرے کا خون خرابہ بھی نہیں کر سکتے. بہت کر لیا، کچھ نہیں ملا. ہاں البتہ ضرور ہے کہ حیدرآباد کو ڈیولپ کریں تو حیدرآباد سے انفلکس کم ہو جائے گا کراچی میں. آپ لاڑکانوں کو ڈیولپ کریں نا، اب وہاں جاب کریٹ کریں. اب وہاں اب وہ کرتے کیا ہیں؟ اب کرتے یہ ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں نا. بے ایمانی یہ کرتے ہیں کہ کراچی میں ایک پرنسپل صاحب ہیں کسی کالج کے یا اسکول کے، سرکار کے، جب وہ اور وہی لاڑکانہ میں بھی ہیں، تو اب کرتے یہ ہیں کہ لاڑکانہ میں سے جو ہے وہ آپ یہاں پر ٹرانسفر کر کے، اگر یہاں سے بندہ کراچی کا ریٹائر ہو گیا نا تو ٹرانسفر کر کے وہ ویکنسی پوری کر دیتے ہیں اور وہاں پر ویکنسی کریٹ کر دیتے ہیں. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں کہ سندھی کو یا لاڑکانہ والے کو یا جیکب آباد کو آپ کہیں کہ اس کو روزگار نہیں ملنا چاہیے. پورا بھی روزگار ملنا چاہیے، لیکن کراچی والے کو بھی تو ملنا چاہیے نا. اور یہ بات تو لاڑکانہ والوں کو بھی کرنی چاہیے کہ کراچی والوں کو روزگار دو، اور کراچی والوں کو کرنا چاہیے کہ لاڑکانہ والوں کو عزت دو، تعلیم دو. ان کو کب تک آپ اس طرح سے جو ہے وہ صرف جاب کے اوپر خریدو گے؟ کیوں ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے پورے دیہی سندھ کو؟ چپلیں تک نہیں ہوتی. کتنے لاکھ بچے، ملینز میں بچے ہیں، جو 12-13 لاکھ بچے جو اس وقت جن کو بینچیں بھی میسر نہیں ہیں سندھ میں. بلاول صاحب ان کے لیڈر ہیں، اور باتیں ان کی سنی تھیں آپ نے، کیا کیا فرما رہے تھے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. کیا کر دو گے تم نے کیا کیا اب تک؟ تو بجائے اس کے کہ امپاور کرو، بجائے اس کے کہ ان کو میرٹ پہ لے کر آؤ، آپ ان کو خیرات
میں جو ہے وہ اس طرح کی سیٹیں تو دے رہا ہوں حق مار کر کسی کا, ان کو پیروں پہ نہیں کھڑا کر رہے ہو. تو ہمارا تو کہنا ہے دیہی سندھ ہو یا شہری سندھ ہو, دونوں کو امپاور کیا جائے. بیک وقت یہ کام ہوگا تو شہروں میں انفلیکس کم ہو جائے گا, اور شہروں کو بھی جس طرح سے بہنگم طریقے سے تو نہیں بنانا. سوسائٹیز کے 40 سوسائٹیاں ایسی ہیں جو خود ہماری پبلک ایڈ کمیٹی میں ان کے لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, یہ زیادتی ہوئی ہے, چونکہ جو بورڈ آف ریونیو ہے سندھ کا اس کا بیڑا غرق ہوا ہے. کہاں کہاں آپ دیکھیں گے یہ پولیٹیکل امپاورمنٹ کے نتیجے میں ٹھیک ہوگا سارا مسئلہ. صوبے بننے سے صحیح نہیں ہوگا. دیکھیں ہمارے ہاں یہ صوبے والی بات جو ہے نا بہت حساسیت کی, اور اس کے نتیجے میں ہوتا کچھ نہیں ہے. یعنی جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا, جب ان کو پورا موقع ملتا ہے تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں, اور بعد میں صرف سیاست بازی کے لیے کام کرتے ہیں. جب پھنسنے لگتے ہیں سندھی مہاجر تفریق پیدا کر دو, صوبے کی بات شروع کر دو. بات یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ ہے تو اس کو ڈسکس کرو نا بھائی, جن کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ کریں. تو اس لیے پاکستان بھر میں تو ایڈمنسٹریٹو ڈویژنس تو بن سکتے ہیں, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. یعنی صوبہ سندھ کے فریم ورک میں رہتے ہوئے بھی ایڈمنسٹریٹو ڈویژن بن سکتے ہیں, امپاورمنٹ آف لوکل باڈیز ہو سکتی ہے, آپ فنڈز کو پراپر طریقے سے شہروں کو یا اور دیہی علاقوں کو دے سکتے ہیں. اور پہلے مرحلے میں تو یہ کر کے دیکھیں نا آپ, جب آپ پی ایف سی ایوارڈ ہی نہیں کرتے, صرف این ایف سی سے پیسے لے لیتے ہیں, تو پھر یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر کوئی بولتا ہے صوبہ ہونا چاہیے, وہ کہتا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سوال ہی ختم ہو جائے گا اگر لوکل باڈیز کو اختیار مل جائے. لاہور میں ابھی ایک انسیڈنٹ ہوا اچرا والا, سب اس پہ بات کر رہے ہیں. اس کو چھیڑنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ویمن امپاورمنٹ کے کتنے حق میں, اور اس انسیڈنٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں, بالکل غلط ہے, وہ انسیڈنٹ ہونا نہیں چاہیے تھا. دیکھیں جہالت ہے نا, کوئی دین مذہب کے نام پر جہالت کر لے, کوئی پڑھا لکھا جاہل بن جائے, سبھی ہو رہا ہے ماشاء اللہ. مطلب پڑھے لکھے کون سی کم جہالت کرتے ہیں, دیکھ نہیں رہے آپ یہ فارم 47 پڑھے لکھے ہی ہیں نا سارے, جاہلی ہیں نا, تو جاہلی ہوئے نا. ان کے پڑھنے لکھنے سے ان کا ضمیر نہیں جاگتا, ان کو حیا نہیں آتی, ان کو شرم نہیں آتی. اور جو یہ فارم 47 کا کام کر رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, وہ تو پوری قوم کو پڑھاتے ہیں. بالکل, وہ تو دشمن کو بھی پڑھا دیتے ہیں. تو اب آپ ان کا حال دیکھیے نا, تو تعلیم یافتہ کا بھی حال دیکھ لیجئے اور جاہلوں کا حال بھی دیکھ لیجئے. دین کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی خبر آپ کو ملے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, ہے نا, یہ پوری سورہ حجرات کی آیت ہے آگے تک. تو یہ کہا گیا ہے کہ کوئی تمہیں خبر سنائے تو تم اس کی تصدیق, فاسق کہا گیا ہے ایسے آدمی کو جو جھوٹی خبر سناتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی تصدیق تو کر لو پہلے. اور وہی والی جو مثال دیتے ہیں نا کہ بھائی تمہارا وہ کوا تمہارا کان لے گیا, تو کوے کے پیچھے چلے گا, کان نہیں دے گا, بھائی کان تو ہے موجود یہاں پر. تو یہ جو ایکسپلائٹیشن آف دین ہے نا, یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ کیوں ہوتا ہے, کیا وجہ ہے؟ رول آف لا نہیں ہے نا. اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جہالت ہوتی ہے اور ہر آدمی نے اپنی اپنی ایک مت بنا لی اور اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور ریئلٹی کو نہیں دیکھتا. دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ جو ایسے واقعات لوگ کرتے ہیں, غلط کام باقاعدہ کرتے ہیں, توہین کرتے ہیں, ان کے لیے سزاؤں کا نظام نہیں ہے. اگر قانون پر عمل درآمد ہو تو لوگ قانون ہاتھ میں کیوں لیں گے؟ جوڈیشل ریفارم. کیا پاکستان میں لوگ پولیس پر اعتماد کرتے ہیں؟ کیا پاکستان میں لوگ عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں؟ پاکستان میں جو جسے آپ وہ کہتے ہیں پروسیکیوشن ہوتی ہے, کسی مجرم کو پکڑ لیا جائے, کیا وہ پراپر ہوتی ہے؟ کیا یہ بات عام نہیں ہے کہ وکیل کرنے کے بجائے جج کر لو؟ یہ بات کیا فائزی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کسی پر اعتبار نہیں ہے. جب اداروں کے اوپر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. پھر ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. کوئی مذہب کے نام پہ کرتا ہے, کوئی قومیت کے نام پہ کرتا ہے, لسانیت کی بنیاد پہ کرتا ہے, صوبوں کی بنیاد پہ کرتا ہے. اور پھر آپ اس میں لائن نہیں کھینچ سکتے. مثلا لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے, بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے نا مسئلہ. بھائی رول آف لا کی ذمہ داری سب سے بڑی کس کی ہے؟ حکومت اور ریاست کی ہے, اداروں کی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین سے بالاتر ہیں اور کوئی آدمی غلط ہے تو ہم اس کو اٹھا کے پھینک دیں, لاپتہ کر دیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ آئین سے ماورا ایک کام کر رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس اختیار ہے, وہ آئین توڑ رہے ہیں. تو اس جاہل آدمی سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ جس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ بھائی ہم اس آئین کو نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں وہ آئین کو نہیں مان رہا, وہ تو باغی ہے, لیکن آپ بھی تو آئین کو نہیں مان رہے, آپ کی کیا سزا ہے؟ تو اس لیے یہ ایک وشس سائیکل ہے. جب حکومت اور ریاست ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرے گی تو ایکسپلائٹیشن کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں جو محرومیوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ محرومیاں موجود نہیں ہوتی, لیکن جب محرومیاں آپ پیدا کرتے ہیں تو کوئی جنرلی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, کوئی ایکسپلائٹ کرتا ہے. پھر آپ بلوچستان کا مسئلہ ہے, بلوچستان میں زیادتی ہے نا, لاپتہ کرنا تو صحیح نہیں ہے.
آپ عدالت میں لائیے, اپنا نظام ٹھیک کیجیے. آپ لوگوں کو اس طرح کیسے لاپتہ کر سکیں؟ مجرم کو بھی آپ لائیں نا, پروسیکیوشن کریں نا, اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کر رہا. لیکن جب آپ لاپتہ کریں گے اور لاشیں ملیں گی اور یہ سوال ہوگا آپ سے کہ بھائی ایک لاش آئی, 500 لوگ ہیں جن کے لوگ لاپتہ ہیں, اور جب یہ خبر آتی ہے نا کہ ایک آدمی کی لاش ملی ہے تو وہ 500 کے 500 لوگ جا کر اسپتال میں دیکھتے ہیں کہ میرا تو نہیں ہے اس میں کوئی. اس اذیت کا اندازہ یہ ان لوگوں کا اندازہ نہیں ہوتا اس بات کا. وہ مجرم بھی ہے تب بھی اس کا یہ حق ہے کہ اس کی پروسیکیوشن ہو, اس کو سزا دی جائے. یہ حق نہیں ہے اس کا کہ اس کو لاپتہ کر کے مار دیا جائے. تو ریاست ذمہ دار بنے نا, پہلے تو پہلا مرحلہ اس کا جس کے پاس طاقت اور اختیار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو بھی صرف اس بنیاد پر دہشت گرد نہیں بن جانا چاہیے کہ اگر ایک چیز غلط ہے تو ہم اپنے دشمن ملکوں کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیں اور ہم کہیں کہ ہر چیز ہمارے لیے جائز ہو گئی ہے, تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر جو جتنا ذمہ دار اور با اختیار ہے اس کو زیادہ سوچنا بھی پڑے گا, ڈیبیٹ بھی کرنی پڑے گی اور لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانا پڑے گا. اور پھر اگر پھر اس کے باوجود بھی کوئی جرم کرتا ہے تو پھر آپ کی ریٹ قائم کیجیے, آپ اپنی عدالت کے ذریعے سے کیجیے, فورس کے ذریعے سے کیجیے. لیکن جتنے آپ نے اب تک آپریشنز دیکھے ہیں یہ کولیٹرل ڈیمیج کرتے ہیں, یہ فوج کو عوام سے دور کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ ہم آپریشن کریں. آپ کے پاس 50 جواز ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی نوبت کیوں آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے کہ تعلیم آپ دے نہیں رہے, روزگار آپ دے نہیں رہے, صحت کی سہولت آپ دے نہیں رہے, بچوں کو آپ پڑھا نہیں رہے, انفراسٹرکچر آپ دے نہیں رہے, اور پھر اس کے بعد جرائم پھیل رہے ہیں, شرابیں پھیل رہی ہیں, نشہ پھیل رہا ہے بیرون ملک. آپ کی پالیسیوں کے نتیجے میں رابعہ یہاں آ کر بیٹھ گئی ہے, یہاں پر بلیک واٹر بھی بیٹھ گئی ہے, CIA بھی بیٹھ گئی ہے, اور پتہ نہیں کون کون سے ملکوں کے یہاں پر پورے نیٹ ورک کام کر رہے ہیں آپ کی نالائقی کی وجہ سے. اور پھر آپ توقع کریں کہ سب اچھے بچے بن کر آپ کی بات مانیں گے, ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک کریں گے اپنے آپ سے, جو ذمہ دار ہے وہ ٹھیک کرے گا. سخت باتیں ہوگی. ٹو اینڈ وتھ ہم ذرا تھوڑی سی کیجول باتیں کریں گے, تو مزے کی جو آ جائیں. ہماری انڈسٹری سے بھی لاتے ہیں نا آپ کو. پہلے تو لاتے ہیں حافظ صاحب خود پرسنلی, کتنی گاڑیاں شاڑیاں ہیں, اتنا آپ نے بلینز خرچ کیے, اپنے لیے کچھ تو بنایا ہوگا, کہاں رہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اپنے بارے میں ذرا تھوڑا بتائیں. شرارتی تھے, کیا تھے؟ اچھا رہتے ہیں, اچھا کھاتے ہیں, جاب پہ اچھی زندگی گزارتے ہیں. جاب پہ جب جاتے ڈرتے؟ نہیں, میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں نا, اس میں کام کر رہا ہوں 2005 سے, ٹھیک ہے, تو اب مجھے ہو گئے 19 سال. تو لاہور بیس یہ کمپنی ہے, واٹر ٹریٹمنٹ کمپنی ہے. میں انجینئر ہوں, سول انجینئر, پتہ ہونا. کراچی کو حل کر دیں مسئلہ, بس کوشش کرتے ہیں, ہوگا انشاءاللہ. حل صرف جماعت اسلامی. تو اب اس میں کام کر رہا ہوں. اب ظاہر ہے میں نے اپنی کمپنی سے تھوڑا سا ریلیکسیشن مانگی کہ اب میں اس طرح کام نہیں کر سکتا جس طرح روزمرہ کی بنیاد پہ. تو انہوں نے مجھے ریلیکس کیا ہے, میں ان کا شکر گزار ہوں. کچھ میں نے بھی ان کو ریلیکس کیا ہے, وہ بھی میرے شکر گزار ہیں. تو ہم مل جل کر اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. نہیں بہت. اور ہماری ٹیم بہت اچھی ڈیولپ ہو گئی ہے, جس طرح ہماری جماعت اسلامی کی ٹیم ڈیولپ ہو گئی, میرے آفس کی بھی ٹیم ڈیولپ ہو گئی ہے. تو ہمارے جو آنر ہیں اور جو ہمارے CEO ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی کمپیٹنٹ آدمی ہیں, وہ آتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں. ہاں ووٹر بھی ہیں. اور ہماری پوری ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. انجینئرز ہیں بہت سارے, اور بھی بہت سارے کام کرنے والے لوگ ہیں, ٹیکنیشینز ہیں, تو وہ اپنے اپنے حصے کا کام کریں. مارکیٹنگ کی ٹیم بہت اچھی ہے. تو ہمارا آفس چل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے, مناسب طریقے سے چل رہا ہے. مجھے برداشت کر رہے ہیں. گھر چل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا. کیونکہ نہ آپ ان چیزوں میں ہیں, نہ آپ کو گاڑیوں کا شوق ہے, نہ آپ کو میرے خیال سے پیچھے پروٹوکولز کا شوق ہے. شوق کا مسئلہ نہیں ہے. پروٹوکول کس کو, مطلب ایک مصیبت ہی لگتی ہے مجھے تو پروٹوکول. مطلب میں کیسے لوگ برداشت کر لیتے ہیں کہ ہر وقت ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ نگران موجود رہے ہیں, گن والے. نفسیاتی طور پر بھی بیمار ہو جاتے ہیں میرا تو خیال ہے لوگ. دو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس سے. ایک تو انسان خود خوف کا شکار ہو جاتا ہے جب وہ زیادہ اپنی پروٹیکشن کے چکر میں پڑتا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ طاقت کا زوم پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو ان بیماریوں سے بچنا چاہیے. میں تو سب کو مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ جو لوگ جتنا اوائڈ کر سکیں, ہاں جتنا کر سکیں. اس کی ضرورت ہے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے ضرورت نہیں ہے, ہوتی ہے. میں مانتا ہوں بعض لوگوں کو زیادہ وہ ہوتا ہے, لیکن یہ فیشن بن جاتا ہے نا, فیشن زیادہ, اسٹیٹس سمبل بن جاتا ہے. تو آپ چلے جائیں کسی بڑے کی شادی میں, تو آپ کو جتنی گاڑیاں نظر آئیں گی بڑی بڑی, اس سے زیادہ موبائلیں نظر آئیں گی. اور ہمارے جن پولیس والوں کو ہماری حفاظت کرنی چاہیے وہ ان لوگوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, ان کے بچوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. مناسب گاڑی, مناسب کھانا پینا, مناسب طریقے سے چلتے پھرتے ہیں, اوڑھتے پہنتے ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ ٹھیک. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری چونکہ میرا بھی تعلق ہے, ایک جو سب کا جو خیال ہے جماعت اسلامی کے لیے, میں جماعت اسلامی پہ آ رہا ہوں, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری آپ
قریب کیوں نہیں ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے؟ کیا آپ انٹرٹینمنٹ کے خلاف ہیں؟ اچھا خلاف میں یہ ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ یونیورسٹی میں پروگرام ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی جماعت والے آ جائیں گے اور وہ بند کرا دیں گے. میں یہ بالکل بات نہیں کر رہا کیسے ہو رہے ہیں پروگرام, لیکن ان جنرل بات کر رہا ہوں. تو اسی طریقے سے کوئی ایکٹر مجھے آج تک نظر نہیں آیا جو کہ یار میں جماعت اسلامی کے لیے کام کر رہا ہوں. آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے, گانوں سے, ان چیزوں سے دور ہیں. میں چونکہ انڈسٹری سے میرا تعلق ہے, ہم کراچی میں بھی شوز کرتے رہے. اچھا کراچی میں شوز کی اور ان چیز کی بڑی ضرورت ہے, انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہے. وہ کس طرح کی وہ ہم ڈیسائیڈ, آپ بھی بتائیں, لیکن ضرورت ہے. آپ بینگ دی ہیڈ آف جماعت اسلامی کراچی, آپ کی پالیسیز کیا ہیں؟ اچھا ایک بات یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ سے تو منع نہیں کیا گیا نا, دین میں بھی منع نہیں کیا, اس کی حدود کو طے کر دیا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی سسٹم تو موجود ہی نہیں ہے کہ جس پر میں کہہ دوں کہ بس یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا, کیونکہ میرے پاس اتھارٹی تو نہیں ہے, قوت نافذہ تو نہیں ہے. تو میں تو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اس کو اس طرح ہونا چاہیے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو واعظ اور نصیحت والی بات ہی ہے نا, اس حد تک تو ہم کر سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی اس فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہم بڑی چینجز دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں اور پھر خود ان کے اندر ریئلائزیشن پیدا ہوتی ہے کہ نہیں یہ طریقہ اتنا ٹھیک نہیں ہے, ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے, ہماری نارمس کے مطابق نہیں ہے, مطلب ہماری ویلیوز کے مطابق نہیں ہے. تو باوقار طریقے سے بھی ان تمام چیزوں کو انجام دیا جا سکتا ہے. اور دنیا میں ہو رہا ہے. میں اپنے پڑوسی ملک ایران کی بات کرتا ہوں آپ سے. وہاں کی انٹرٹینمنٹ جو پوری انڈسٹری ہے وہ انہوں نے تو اپنے لیے ایک فریم ورک بنایا ہوا ہے نا, چل رہی ہے, اور وہ پروفیشنلی کتنے ساؤنڈ ہیں کہ وہ آسکر ایوارڈ وغیرہ کے لیے بھی ان کو ان کی فلموں کو نامینیٹ کر دیا جاتا ہے, حالانکہ وہ پرابلمز بھی ہیں ان کے ساتھ پولیٹیکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی سرٹن باؤنڈریز کے ساتھ بہت اچھا گرو کر سکتی ہے, کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے. ہم بے حیائی کے خلاف ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم حیا کے ساتھ اور اپنی ویلیوز کے ساتھ کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کو ویلکم کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے حیائی تو ویسے بھی بری چیز ہے نا, لیکن یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے بھی پروڈکٹیو بن سکتے ہیں. چونکہ یہ جتنی بھی ہمارا میڈیا ہے, یہ میڈیا تو لوگوں کی بڑی ذہن سازی کر سکتا ہے, اچھے ڈرامے بن سکتے ہیں. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, اچھے تھیٹر. آپ کو پتہ ہے نا ماضی میں کیا ہوتا تھا, جب یہ تھیٹرز چلتے تھے تو اسٹریٹ تھیٹرز کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. اسٹریٹ تھیٹرز انقلابی تحریکیں اٹھاتے تھے اور وہ بڑا اس کو رائٹ اور لیفٹ دونوں کے لوگ استعمال کرتے تھے. تو اب وہی تھیٹر جو ہے وہ اب اور اس کی مختلف فارمز بنتی چلی گئی ہیں. تو میرا خیال ہے اس پر بیٹھ کر گفتگو کی جا سکتی ہے, بات کی جا سکتی ہے. اور اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی سے اب کوئی بھی دیکھیں, جو میں اپنے کراچی شہر کی بات کرتا ہوں, صرف ایک ہی مسئلہ تو نہیں ہوتا نا کہ مجھے ڈرامہ بنانا ہے یا فلم چلانی ہے یا مجھے ایسے چلنا ہے اور ویسے چلنا ہے. ہر ایکٹر بھی تو کسی گھر میں رہتا ہے, پانی تو اس کا بھی مسئلہ ہے, بجلی اس کا بھی مسئلہ ہے, کہ الیکٹرک مافیا کا وہ بھی شکار ہے, بل اس کا بھی آتا ہے, حکومت کے پرابلم میں وہ بھی رہتا ہے, چاہے وہ کسی بھی ایریا میں رہتا ہو کراچی میں. تو پھر وہ کس کی طرف دیکھے گا؟ وہ اسی کی طرف دیکھے گا جو اس کی آواز بنے گا. تو جماعت اسلامی تو تمام اداکاروں اور اداکاروں کی بھی آواز ہے نا, ان کے ساتھ تو مطلب یہ پرابلم ہے نا بھائی, اس شہر میں ان کی آواز کون ہے؟ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. بعض اوقات تھوڑے مسکنسیپشن بھی ہوتے ہیں, یہ کلیئر کریں ذرا. مسکنسیپشن نا یہ بھائی آپ تو بالکل اتنے اسٹرکٹ ہیں, آپ تو ڈنڈے سے یہ کر دیں گے, ڈنڈے سے وہ کر دیں گے. وہ بھی آپ نے ختم کرا دیا تھا, عائشہ منزل پہ ایک سنیما تھا, ہم نے کون وہ آپ نے ختم کرا دیا تھا. وہ سنیما نہیں تھا, وہ مرکز اسلامی تھا جس کو سنیما بنا دیا تھا. سر لیکن یہ کنسیپشن ہے نا, کلیئر کیجیے کہ وہ لوگوں نے کہا کہ آپ سنیما کے اگینسٹ ہیں. نہیں بہت جو بھی اول تو خیر یہ بات بہت واضح تھی. وہ المرکز اسلامی تھا جو بہت پہلے بنا تھا, نعمت اللہ پہلے عبدالستار افغانی صاحب کے زمانے میں. پھر وہ نعمت اللہ خان صاحب نے اس کو باقاعدہ اس کا بورڈ بنایا تھا, مرکز قرآن و سنت بنایا تھا. وہاں قرآن میں نے وہاں تراویح پڑھائی, ماشاء اللہ. میں نے وہاں تراویح, مجھے یاد آ گیا ایک سال ایسا تھا جس میں میں نے خود وہاں تراویح پڑھائی تھی. اور اس میں نعمت اللہ خان صاحب روزانہ آ کے شریک ہوتے تھے اس میں, اور اس میں کلاسز ہوتی تھیں, اس کا ایک زبردست بورڈ بنا تھا. نعمت اللہ خان صاحب کے بعد پھر یہی ہوا کہ اس کے اوپر وہ کام نہیں ہو سکا, ٹھیک ہے. اور پھر آہستہ آہستہ اس کو انہوں نے وہ کر دیا, آؤٹ سورس کر دیا. پھر اس پر سنیما بنا دیا, جہاں کلمے اور آیتیں لکھی ہوئی تھیں اس کے اوپر انہوں نے فلموں کے بورڈ لگا دی. اب یہ تو بہت ہی زیادتی ہے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے کوئی توڑا تھوڑی اس کو, ہم گئے سیدھے کورٹ, اور سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو ٹھیک کرو, اور اس فیصلے کے نتیجے میں اس کو بازیاب کرایا. تو ہم نے تو اس کو سینما کچھ نہیں کیا, ہم نے تو اور ہر چیز کا پراپر اچھا استعمال ہو سکتا ہے. کوئی چیز بذات خود تو خراب نہیں ہوتی. اب ریڈیو خراب نہیں تھا, ٹی وی خراب نہیں تھا, سوشل میڈیا بھی خراب نہیں ہے. ہاں اس میں خرابی کے امکانات بہت زیادہ ہیں. تو آپ
ایسی تربیت کریں, ایسا ماحول دیں اور ایسا کنٹینٹ بنائیں جس کے نتیجے میں لوگ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں. تو یہ کلیئر ہو گیا کہ لوگوں کے لیے بھی کلیئر ہو گیا کہ انٹرٹینمنٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ جماعت اسلامی اس کے اگینسٹ ہو, اور بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اس کو ظاہر ہے کہ ہماری آئین, قانون, ہماری ویلیوز, ہماری اقدار, ویلیوز بہت ضروری ہیں. اس کے دین اور دنیا ساتھ چلنی چاہیے, یہ جماعت اسلامی بھی چاہتی ہے, سب یہ چاہتے ہیں. اینڈ آئی تھنک وی ہیڈ اے گڈ سیشن حافظ نعیم صاحب, اور لوگوں کو جو مسکنسیپشن سے ہم نے, وہ ضروری تھا ڈسکشن کرنا. یہ سنیما والا بھی مجھے ایک میسج آیا تھا کہ پتہ چلا کہ حافظ صاحب کے ساتھ کہنے لگے یار یہ سنیما ختم کر دیا, آل دو انہوں نے کہا کہ یہ بھی پوچھیے گا کہ یہ تو ابھی بھی نہیں چل رہا. خیر دیٹس اے لانگ ڈیبیٹ کہ کس نے چلانا ہے, آپ کے پاس تو ہاتھ میں وہ ہے بھی نہیں. اس کو کریں گے ہم, اپنی کونسل میں رکھیں گے اس کو. اب ظاہر ہے میئر جو بھی ہیں, قبضہ ہیں جو بھی ہیں تو صحیح نا, وہ لوگ کہتے ہیں قبضہ ہے تو کیسے کام نہیں, ہائی جیکر سے بھی تو مذاکرات تو ہوتے ہیں نا بھائی, تو وہ کریں گے, مذاکرات کر کے اس کو کیا جائے. اور جو انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے ان کو اس کے لیے کیا جائے, یا شوز بھی ہوں, یہاں پر دین کے کام بھی ہوں. ابھی رمضان آ رہے ہیں تو رمضان میں بھی کام ہو, اور رمضان میں امید ہے کہ آپ کی الخدمت جو ہے کچھ رمضان میں کچھ کام کر دے گی. مہنگائی بہت ہو گئی سر, کچھ بہت جگہ لگاتے ہیں. پچھلے سال مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ مختلف جگہوں پر ہم نے بچت بازار لگائے تھے, کم پیسوں کے اندر لوگوں کو سبزیاں کر رہے ہیں. بہت ہماری خواتین کرتی ہیں, بہت کام کرتی ہیں. ہماری خواتین اسٹریٹ چلڈرن کو جو ہے وہ بیٹھک اسکول میں پڑھاتی ہیں. آپ ان بچوں کا ذرا سا جا کر تعلیمی معیار دیکھیں, آپ حیران رہ جائیں گے. کچرا چننے والے بچوں کو لیتے ہیں اور ان کو پڑھاتے ہیں اور انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ٹیچر بن جاتے ہیں, وہ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں زندگی, بہت کام کرتے ہیں. وہ ہماری سچی بات ہے, کمیونیکیشن پہلے بہت کم تھی, اب بڑھ رہی ہے, بڑی نہیں ہے, اور اچھی بھی ہو رہی ہے. ابھی تو بہت کچھ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. سر یہ بالکل ہے, اور آپ ایزی ایکسیسیبل ہیں. کوئی آپ کے پاس آنا چاہے, کوئی آئیڈیا لے کے آنا چاہے, دیکھیں یہ تو ایک نیچرل بات ہے کہ آدمی 2 لاکھ لوگوں سے تو ایک ساتھ نہیں مل سکتا, 2000 سے بھی نہیں مل سکتا. اس کا ایک سسٹم, لیکن وہ ڈیولپ کر لیا. آپ نے سسٹم بنایا ہوا, ہماری پبلک ایڈ کمیٹی ہے. پہلے تو لوگ اپنا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس سے ڈسکس کرتے ہیں, جہاں میری ضرورت ہوتی ہے میں ہوتا ہوں. اور ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں لوگ آتے ہیں, ملتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یار ہم خود بھی تو گھومتے پھرتے رہتے ہیں, ہم کوئی کسی اور جگہ تو نہیں رہتے. ٹرو, ویری ٹرو. آپ اپنے علاقے میں بھی گھومتے ہیں, ساری بازار بھی جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, اٹ واز اے نائس سیشن حافظ صاحب, آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو. بہت ہم نے لمبا سیشن کیا, لیکن یہ ساری چیزیں بڑی قیمتی تھیں, اور مجھ جیسے آدمی کے لیے بھی, اور جو نہیں, مجھے آپ سے مل کر اور گفتگو کر کے اچھا اس لیے لگا کہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے, آسان طریقے سے ایسی باتیں پوچھی جس سے ہم دونوں کو فائدہ ہوا, سب کو فائدہ ہوا. آئی تھنک لوگوں کو بہت ہوا. میرے بہت سارے جاننے والے جو یہ پوچھنا چاہتے تھے, ان کو یہ مسکنسیپشنس کلیئر ہو گئیں کہ حافظ نعیم صاحب یا جماعت اسلامی آن دا لارجر, کہ جماعت اسلامی کس جگہ پہ کام کر رہی ہے, کہاں پر, کہیں ایسا تو نہیں سختیاں کچھ ہیں. لیکن آئی تھنک ہمیں بھی بات کر کے پتہ چلا, مجھے بات کر کے پتہ چلا کہ یار یو آر یہ سچ اے ونڈرفل ہیومن بینگ, اور آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, یوتھ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. میں چاہوں گا کہ کراچی کے لیے ہم سب مل کے, آپ, میں اور جتنے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, ہم سب کام کریں. جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو, آئی ایم شیور کہ حافظ نعیم صاحب بھی اوپن ہیں سب کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے, سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. اٹ واز اے ونڈرفل سیشن, اینڈ آئی ووڈ لو ٹو وزٹ, جماعت اسلامی کو وزٹ کرنا چاہیں گے ہم, اور یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو دکھائیں گے اپنے سالٹ پرائم پہ بھی, اور کہ یہ جماعت اسلامی کر کیا رہی ہے, حافظ نعیم صاحب کر کیا رہے ہیں. کیونکہ حافظ نعیم صاحب کی اگر آپ نے ایک بات غور کیا ہو کہ حافظ نعیم اس جگہ پہ ہیں یا نہیں ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ سسٹم اتنا مضبوط بنا دیا ہے انہوں نے کہ جس میں جو بھی آئے گا وہ اس کا حصہ بنے گا, اس سے ڈائیورٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کی شورا, ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کو اسٹرکٹلی دیکھ رہے ہیں. تو اٹس ناٹ حافظ نعیم, ان کا کوئی پرسنل گلوریفیکیشن نہیں ہے, ان کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے, انہوں نے کل کو پرائم منسٹر نہیں بننا, کچھ نہیں بننا. یہ اپنے سسٹم سے آگے موو کر جائیں گے, کیونکہ جماعت اسلامی میں الیکشنز بڑے خطرناک ہوتے ہیں, اور ایک دم بندہ غائب ہو جاتا ہے اور دوسرا آ جاتا ہے. تو یہ ایز لانگ ایز اچھا کام کر رہے ہیں تو, اور ہمیں امید ہے, کیونکہ میں فرینکلی مجھے بڑا اچھا لگا حافظ صاحب سے بات کر کے, اینڈ آئی وش ہم آل دا بیسٹ, اور تھینک یو سر فار کمنگ, اور انشاءاللہ ویل بی ود یو آن ایوری فارم, اور جتنے جوڈیشل ریفارمز اور جتنے سب پہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کام کریں گے. تھینک یو ویری مچ آپ سب کا, اینڈ وی لک فارورڈ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ. حافظ نعیم صاحب نے جتنی باتیں کی اس پہ آپ نے کوئی اپنا کامنٹ دینا ہو, کوئی سوال پوچھنا ہو, ہم حافظ صاحب تک ضرور پہنچائیں گے اور آپ کا جواب بھی لیں گے. تو وہ ضرور کامنٹس میں لکھیے گا, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹا پہ ضرور اس کو دیکھیے گا, اور انشاءاللہ ہم سے رابطہ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. فرقان ٹی صدیقی سائننگ آف وتھ شو کاسٹ وتھ فرقان ٹی صدیقی.